रोल इन लाइव। दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी और मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं पोएटिक आत्मा की जानिब से, प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच के जानिब से। आज हमारे साथ हैं आरिफ अजाकिया साहब। आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कराची के मेयर हैं और एक ऐसी शख्सियत जो कभी सच कहने से नहीं डरती है। वहीं हमारे साथ हैं मकर ध्वज तिवारी जी। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चीफ एडिटर हैं पीडी मीडिया नेटवर्क, और मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक तिवारी। और आज ये जो पैनल डिस्कशन है, ये हमने रखा है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले, स्टॉक डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, मैं निदा फाजली साहब की एक गजल आप सभी के नजर करना चाहूंगा। इंसान में हैवान यहां भी है वहां भी, अल्लाह निगहबान यहां भी है वहां भी। तो ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत यहां भी है और वहां भी है। और जो सच, जो पूरी दुनिया अक्सर जानना चाहती है, और जिस सच से हम सब, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो कैसे काम करती है आप सभी को पता है, तो कई बार हम उस सच से रूबरू नहीं हो पाते, या शायद हमारा उस सच से सामना नहीं होता, पर उस सच से सामना कराते हैं आरिफ अजाकिया साहब जैसे लोग। ऐसे लोग जो सच बोलने से ना खौफ खाते हैं, ना वो किसी से डरते हैं। और आज आरिफ साहब और मकर ध्वज जी हमारे साथ हैं। साहब, आप दोनों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नमस्कार। नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, आपके पाकिस्तान में लॉकडाउन कैसा चल रहा है? खुल गया वहां पे, सब ओपन है? देखें, पाकिस्तान में लॉकडाउन के साथ तो वही हुआ जो हर चीज के साथ होता है, यानी मजाक होता है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान पे रूल कर रहे हैं, सिर्फ सिंध प्रोविंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भुट्टो की पीपल्स पार्टी की है। तो पहले दिन से सिंध गवर्नमेंट कहती थी लॉकडाउन करो, ये कहते थे नहीं करो। कराची की 14 सीटें इमरान खान को जबरदस्ती लास्ट इलेक्शन में दिलाई गई थी नेशनल असेंबली की, लेकिन कराची में इसके नेशनल असेंबली मेंबर्स वायोलेट करते रहे और लोगों को इंकरेज करते रहे कि नहीं लॉकडाउन कुछ नहीं। जैसे कि इसकी वीडियोस वायरल हैं कि अबे कुछ नहीं होता, टेस्ट कराने नहीं चला जाना, हल्का सा नजला बुखार हो। इन्होंने शुरू से डिस्करेज किया। आपके यहाँ एक लीडर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहले दिन से एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, पूरे कौम को डंडे के जोर पे, कुछ भी लोगों ने कहा लाखों माइग्रेंट्स ही हो गए, उन्होंने कहा नहीं लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली मेंटेन करो। और आपकी बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी कोऑपरेट किया, क्योंकि इंडिया में ये फर्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ, आपस में लड़ते रहे और उसमें ऐसा काम खराब हुआ कि जिसको देखो उसको कोरोना लगा हुआ है। मेरे अपने सगे भांजे को 3 दिन हो गए, वो क्वारंटीन में गया हुआ है, सगा अपना मेरा भांजा। इस तरह शाह महमूद कुरैशी आपका फॉरेन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर अभी निकल के आया है कोरोना से। पाकिस्तान का तो हाल ही खराब है। और फिर सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोरोना हो जाए किसी को पाकिस्तान में, तो एक गरीब आदमी को, तो वो टेस्ट कराने जाता है, 8-10 हजार रुपया तो उधर लग गया, उसकी बेचारे की पूरे महीने की तनख्वाह निकल गई। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया और हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो रोज का 1.5-2 लाख रुपया, और 15-20 दिन से कम का इलाज नहीं होता। वो जिसको कोरोना हो जाता है वो एडवांस में ही मर जाता है, वो कहता है यार ये कहाँ मेरे सर पर मुसीबत। और फिर ये ऐसी बीमारी है कि एक को लगती है तो लाइन से पूरे खानदान को लग जाती है, बच्चों को, बड़ों को। तो उसमें बड़ा बुरा हाल है आवाम का। ये मजे से लूटपाट कर रहे हैं। 6 महीने हो गए कोरोना को, तो इसके बाद तो ये सिंध आया पहली बार, और सिंध आके लाड़काना किया तो 136 किस्म के खाने बनाए गए इसके इस्तकबाल के लिए। ये किसी हॉस्पिटल, किसी उसको एक मैकशिफ्ट हॉस्पिटल बना दिया, उसका विजिट करा दिया, दैट्स इट। ये ताने मार रहे हैं कि मोदी जी गलवान क्यों नहीं गए, ले क्यों गए। अबे तू अगर जाता ना आगे तो तू वहां भी 136 किस्म के खाने खाता। मोदी जी 14,000 के एल्टीट्यूड पे चले गए, 68 साल का आदमी। एक 25-30 साल का जवान चला जाए इतनी ऊंचाई पे, इतनी नीचाई से, तो उसके सांस बंद हो जाएं। वो जिस काम से गए थे, काम करके जवानों से बात करके वापस आ गए। इमरान खान तो 2 दिन वहां पे तिक्के बोटियां खाते रहे। तो पाकिस्तान में कोरोना का हाल बहुत खराब है, जैसे कि बाकी चीजों का। उसमें फिर ये पेट्रोल बम, इलेक्ट्रिसिटी बम, फिर
डिफेक्टिव माल, कोई चीज सही मिलती नहीं, ना दवाइयां सही मिलती। अब दवाइयों का ये आलम है कि एक इंजेक्शन का पता चला कि ये आपको फायदा देता है कोरोना में, वो इंजेक्शन 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए पे प्राइस चली गई। ये मुसलमान माशरा है, इसलिए जो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में ये माशरा फैलाना चाह रहे हैं। मुझे कोरोना हुआ, मेरा इलाज हो गया, अब मेरा ब्लड प्लाज्मा ये डोनेट होता है। पाकिस्तान में एजेंट निकल गए, हॉस्पिटलों के बाहर खड़े हैं, कहा जी ब्लड प्लाज्मा चाहिए, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। ये कौम है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ कोरोना ना था तो भी इतनी ही तबाही थी, मजीद तबाही आ गई है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे है। कोरोना से इसको कुछ नहीं होना, ये वैसे ही जा रही है अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ। आरिफ भाई, आप क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं और उसके बाद आप इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल करते हैं, आपका जो ताल्लुक है और आपके पास जो नेशनैलिटी है फ्रांस की भी है, और सर जब आप फ्रांस या यूरोप में जाते हैं, यूरोप से जब आप अपने पाकिस्तान को देखते हैं और कंपैरेटिवली हिंदुस्तान को देखते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं तो एक आम इंडियन को कहीं दुनिया में जाता हूँ और देखता हूँ और एक पाकिस्तानी को देखता हूँ तो फर्क पता चल जाता है। 72 साल में हमें जानवर ही बनाया है, सॉरी टू से, लेकिन दिल जलता है जब अपनी कौम को, मैं उस कराची में पैदा हुआ हूँ जिसका माहौल बम्बई जैसा था, कंपेयर करते थे लोग, इसका इंडिया जैसा माहौल था, क्योंकि नई नई आजादी मिली थी, सूफी इस्लाम था, कोई एक्सट्रीम फैक्टर का इस्लाम नहीं था, नई नई आजादी मिली थी, तो कल्चर तो वहीं से आई थी ना। अब जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी जबान हम जब सुनते हैं तो हमें पता चल जाता है कि तुम गुजराती ओरिजिन के हो। तो भाई मेरे पेरेंट्स गुजरात में पैदा हुए थे, इंडिया में जूनागढ़ में, वहां से माइग्रेट करके आए, तो वहीं से बड़े होके आए ना, तो वो इंडियन संस्कार लेके आए थे जो कि हमें दिए। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वाइफ के भी पेरेंट्स जूनागढ़ में पैदा हुए थे, तो हमारे खून में मट्टी में मिलावट भी नहीं, हमारे बच्चे भी वही गुजरात से, सदियों से वहां से हम आए हैं। देखें, एक इंडियन को मैं देखता हूं ना, तो मुझे पता लगता है कि मैं एक शरीफ आदमी के सामने खड़ा हूं। मेजोरिटी की बात, मुझे पता है कि मैं उसके साथ डील कर रहा हूं तो वो फ्रॉड नहीं होगा, वो क्योंकि वो एक कल्चर है आपके यहाँ की कि ऐसा नहीं होता। मैं नहीं कह रहा वहां पे सब सही है, वहां भी क्राइम्स होते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन जनरली बात हो रही है। पाकिस्तानी को देखूंगा ना तो मुझे खुटका तो रहेगा कि यार बच के रहना भाई, कहीं भी छुरा मार देगा, कहीं भी कोई ऐसा काम कर देगा। तो फर्क है, बड़ा फर्क है। इंडिया पाकिस्तान देश में भी फर्क है, लोगों में भी फर्क है। पाकिस्तान ऐसा नहीं था, पाकिस्तान बहुत अच्छा था शुरू के जमाने में, लेकिन जब से फिर वो मिलिट्री टेक ओवर और जो इसको बनाने के मकसद थे, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान बनाया गया है ना, जैसे इजराइल बनाया गया, पाकिस्तान बनाया गया, ये दो कंट्रीज नहीं थे दुनिया के नक्शे पे, आर्टिफिशियल कंट्रीज डाले गए। मैं इजराइल वाले मामले पे नहीं बोल रहा क्योंकि वो अलग टॉपिक है टोटल, लेकिन यहाँ पे एक बनाया गया। अब वजह समझ में आनी चाहिए ना कि क्यों बनाया, बनाने का कोई मकसद होता है, वरना सीधा सीधा हिंदुस्तान को आजाद कर देते। लड़ना भी है तो ये आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ के डिसाइड कर लेंगे, लेकिन नहीं, एक पूरी तहरीक चलवा के एक साहब को इंग्लैंड से उठा के जबरदस्ती मुस्लिम लीग में डाला गया और फिर एक प्लान लाया गया। पाकिस्तान बनाने का मकसद था ऑक्यूपाई इंडिया, क्योंकि उनको उस वक्त चाइना से खतरा नहीं था, उस वक्त चाइना इनका अलाई था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमीडिएटली। अभी ना तिब्बत पे कब्जा हुआ था ना भी कुछ था, तो चाइना इनकी नजर में शरीफ बच्चा था, इनकी नजर में इंडिया था कि अभी तो हमारे गुलाम है, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है ना वो निकल के आएगा। फिर एक वक्त आएगा कि वो इन पूरी दुनिया में ये लोग रूल कर रहे होंगे, मेडिसिन जैसे इधर से जा रही होगी, इक्विपमेंट्स इधर से, टेक्नोलॉजी आप देखें अमेरिका का 33% इंजीनियर इंडियन ओरिजिन का है। तो इंडिया को ऑक्यूपाई रखने के लिए पाकिस्तान बनाया था, ये फर्क है कि पाकिस्तान को फिर बनाना भी एक मॉन्स्टर था। अगर सीधा साधा पाकिस्तान होता तो वो फिर इंडिया को क्या फर्क पड़ना था, तरक्की होनी थी। वहां से राहत फतेह अली खान ने यहाँ पे गाने गाने थे, वहां से प्रोड्यूसर्स ने आके फिल्म बनानी थी, जो इनके पास 20 करोड़ की मार्केट है वो 130 करोड़ की मार्केट मिलती, पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा फायदा था, लेकिन ये होने नहीं दिया गया। सर ये जो सियासत रही, जो जब हम अब रूट कॉज में घुस ही गए हैं कि जब मुस्लिम लीग की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, तो ये जो बंटवारा है और जो पाकिस्तान का जन्म है, जैसा आपने बताया कि एक मोटिव के साथ हुआ है,
تو ہم چاہیں گے کیونکہ آپ نے بہت بہت کلوزلی اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے تو اس کے اوپر اور پرکاش ڈالیں کہ یہ جو دونوں کنٹریز ہیں انڈیا اور پاکستان اور کیونکہ ہم بات بھی کر رہے ہیں ریلیشن شپ کی کہ اس کا پاسٹ تو سب کو پتا ہے کہ پاسٹ میں جو ہمارے وارز ہوئے اس کے بعد ایک پیس کی مہم چھیڑی گئی اور ہم بھی اپنے مادھیم سے پیس کی ہی خواہش کرتے ہیں. تو آپ ان دونوں کنٹریز کا پریزنٹ اور فیوچر وہ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں یہاں پہ جو سب سے بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے نا وہ 1948 بڑا بھیانک سال رہا ہے اس ریجن کے لوگوں کے لیے. پاکستان نے جو گریٹ گیم شروع کی 1948 میں, آپ مجھے سمپل سا ایک بات کا جواب دے دیں کہ آج پاکستان کے قبائلی علاقے سے لوگ اور فوج اور مل کے حملہ کر دیتے ہیں اور سری نگر کی طرف بڑھتے ہیں تو بھارتی فوج کیا کرے گی؟ وہ اگر دلی کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کیا مودی جی بھاگیں گے یو این میں کہ ریزولوشن لاؤ اور پھر سیز فائر لائن لاؤ اور یہ کرو؟ مودی جی کہیں گے اپنی فوج کو کہ جاؤ بھائی نکالو ان کو, یہ دیش میں گھس آئے ہیں. یہ چیز 48 میں کیوں نہیں کی گئی جب آپ کا ایکسیشن ٹریٹی ہو گیا ہے؟ جب مہاراجا ہری سنگھ وتھ مسلم میجورٹی لیڈر شیخ عبداللہ آتے ہیں نہرو جی کے پاس کہ یہ ہم پہ حملہ ہو گیا, ہمیں بچائیں, ہم انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ٹریٹی کر رہے ہیں. کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ان کے سر پہ, ان کو اوپن چوائس تھی. یہ جب مانگنے آئے تھے مدد کے بھائی ہمیں بچاؤ, یا انویڈرز آ گئے اور ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے رہے ہیں اور مار کٹائی کر رہے تھے, نہرو جی نے یہی سوال رکھا کہ بھائی آپ انڈیا کا حصہ نہیں, ہم آپ کا کیسے وہ کریں ڈیفینڈ. انہوں نے کہا ہم بن رہے ہیں نا. ویسے بھی وہ مینٹلی تیار تھے کیونکہ شیخ عبداللہ مسلم میجورٹی لیڈر واز آلسو پرو انڈیا. جب حملہ ہو گیا ہے آپ کے حصے پہ, جموں اینڈ کشمیر گلگت بلتستان آپ کا ہے, حصے پہ پاکستانی فوج گھس آتی ہے, آپ یو این پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو 1948 کا سیناریو رکھنا ہوگا اپنے سامنے کہ پاکستان ایک نیا انڈیا سے آزاد ہوا دیش تھا. اس کے پاس ابھی ٹوٹی پھوٹی فوج تھی, مشینری تھی, سول بیوروکریسی تھی, پیسہ نہیں تھا. ایون تنخواہیں دینے کے لیے ہم نے سنا ہے کہ حیدرآباد کے نظام نے تنخواہ کے لیے بھی پیسے دیے تھے اور یہ سب چیزیں تھیں. اس ٹوٹے پھوٹے ملک سے ایک سیٹلڈ کنٹری آفٹر آل انڈیا تھا, کیا ان کو مار کے بھگا نہیں سکتا تھا؟ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ آپ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن آپ جا رہے ہیں یو این میں, اس سے بڑا بلنڈر کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے ایک 70 سال سے ایک زخم چھوڑ دیا. اگر اس وقت خالی کرا دیا ہوتا تو آج جموں اینڈ کشمیر میں یہ مسئلے ہوتے ہی نہیں. یہی چیز ہوئی 1948 میں ویسٹ پاکستان میں. بلوچستان ایک آزاد ریاست جس نے کبھی انڈیا کے اوپر حملہ نہیں کیا, پختون ایریاز کی طرف سے حملے ہوئے ہیں. بلوچ ہمیشہ ایک پیسفل نیشن رہے. وہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک پارٹنر ہوتا پاکستان کی ویسٹرن سائڈ پہ. آپ کی سرکار بیٹھی منہ دیکھتی رہی, پاکستان نے فوج بھیج کے پورا بلوچستان قبضہ کر لیا. حالانکہ وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا اور بلوچ کی ریکگنائز کر لی تھی. 11 اگست 1947 کو ایمبیسی کا افتتاح ہو گیا تھا کراچی میں, بلوچ ایمبیسی کا, کلات کی ریاست کلات. اس کے باوجود انڈین سرکار نے کچھ نہیں کیا. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی نا تو آج بلیو می اس ریجن جیسا پیس کہیں نہیں ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ بھارت کی سرکار اس کے بعد بھی آپ 26/11 تک آ جائیں, بھارت کے پاس جواب میں صرف یہی ہوتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے, آپ کے فنکار ادھر آ کے پرفارم نہیں کر سکتے. دیٹس اٹ. مجھ جیسے آدمی بھی ویزا لے کے اب انڈیا نہیں آ سکتے جب تک کہ کوئی ہمیں انوائٹ نہ کرے یا کچھ ہے, چاہے ہمارے پاس فرینچ نیشنلٹی ہے. میں ابھی جاؤں گا نا انڈین ایمبیسی, وہ کہیں گے ہاں بھائی کیوں جا رہے ہو؟ میں کہوں گا گھومنے, وہ کہیں گے آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ بورن ان کراچی پاکستان, تو آپ کو نہیں مل سکتا. یہ کرنے سے کیا فائدہ ہے انڈیا؟ آپ پھر پاکستان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں, پھر وہ جو چاہے وہ کرے گا. تو فیوچر ڈیپینڈز آن انڈین ایکشنز ناؤ کہ کب تک یہ دفاعی جنگ, یہ ڈیفینڈنگ وار کب تک آپ لڑتے رہیں گے. میں کہیں نہیں کہہ رہا اور نہ یہ انڈیا کی پرمپرا رہی ہے کہ اس نے کبھی کسی دیش پہ حملہ کیا ہو. ایون جتنی آزادی کے بعد کی بھی جنگیں ملی ہیں, 62 کی, 65 کی, 71 کی, وہ تھوپی گئی ہیں. انڈیا کے اگریشن نہیں تھا, انڈیا پہ حملے ہوئے تھے. وہ آپریشن جبرالٹر 1965 کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا جو کہ پاکستان کی سازش تھی. 71 انڈیا ہیومینٹی بچانے کے لیے مجبوراً آخر میں آیا جب 1 ملین بنگالیوں کا قتل ہو چکا تھا, ملینز آف بنگالی ویمنز ور ریپ, تب جا کے مجبوراً انڈیا کو آنا پڑا.
اور آفٹر آل آپ کے یہاں ایک ایسٹ بنگال ہے، ویسٹ بنگال ہے، تو آپ کے پاس بھی بنگالیز ہیں، آپ ان کے بھائی مر رہے تھے، تو وہ ایک بڑا جذباتی ضرورت تھی. یہی چیز آج مانگ رہی ہے ڈیمانڈ کہ انڈیا کی پچھلی سرکاروں نے جو غلطی کی، آپ کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اس بیس پہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ، جیسے کہ نواب زادہ ہربیار مری ہیں اپنے بلوچ لیڈر، انہوں نے ابھی پرسوں ترسوں ٹویٹ کی ہے کہ جو جنا ہاؤس ہے نا ممبئی کا، وہ جنا ہاؤس بلوچستان ہاؤس ڈکلیئر کریں، اس میں بلوچستان گورنمنٹ ان ایگزائل ڈکلیئر کر کے ہمیں وہاں بٹھائیں، ہم وہاں سے بلوچستان کی آزادی کی تحریک دیکھیں. یہ جینیون فریڈم اسٹرگل ہے، اس کو آپ کوئی زبردستی کی وہ نہیں کر سکتے، جیسا انڈیا میں خالستان اور یہ وہ چلایا ہوا ہے انہوں نے، یہ پیپروں پہ ہیں، جبکہ بلوچ ایک جینیون آکوپیشن ہے جس کے خلاف اسٹرگل ہے. انڈیا کو سپورٹ کرنا ہوگا. انڈیا کو پاکستان میں پیس لائے بغیر ریجن میں پیس نہیں آ سکتا، اور پاکستان میں پیس اس وقت آئے گا جب ایک بار پاکستان آرمی کو ٹھوک بجا کے ان کے کمروں میں، ان کی بیرکوں میں واپس بھیج دیا جائے گا کہ انسان کے بچے بن کے اب ادھر بیٹھو. ہمیں نہیں چاہیے بھائی یہ میزائل، یہ سب ایٹم بم، یہ سب چیزیں کیا کرنے ہیں ہمیں؟ جب میرے گھر میں کھانے کو پیسہ نہیں تو میں باہر ٹینک رکھ کے کیا کروں گا؟ پہلے میں اپنے بچوں کو کھانا تو کھلاؤں، پھر میں ان کی حفاظت کا سوچوں، یا تو میں خود مار رہا ہوں ان کو. تو ریلیشن شپ ڈیپینڈز آن انڈیا. پچھلی سرکاروں جیسے اگر آپ نے فورن پالیسی رکھی نا، تو یہ انڈیا کے حق میں بھی زیادہ اچھا نہیں ہے، اور پاکستان کے حق میں تو ہے ہی نہیں اچھا. ہاں، پاکستان آرمی کے حق میں اچھا ہے کہ وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اسی طرح گیم چلتی رہے، ہمارے کام چلتے رہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ریجن کے 1.5 ارب 150 لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے. انڈیا کو اب اپنی فورن پالیسی چینج کرنی ہوگی ویزاوی پاکستان. چائنا کے ساتھ کر لیا آپ نے، چائنا نے ایک حملہ کر کے آپ کے 20 جوان شہید کر دیے. آج کے بعد ایک بھی انڈین چائنیز سے کبھی بھروسہ نہیں کرے گا. تو بھائی پاکستان 72 سال سے مار رہا ہے، پھر یہی رویہ رکھو پاکستان کے ساتھ بھی. جس طرح آپ نے اسٹرانگلی پوری قوم یونائٹڈ کھڑی ہے نا چائنا کے ساتھ، یو نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ پاکستان. سر پاکستان کا جو عام عوام ہے، جو ایک کامن مین ہے، میں جتنا بھی ہماری انٹریکشن ہوتی ہے تھرو آن لائن اور الگ الگ پلیٹ فارم پہ، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کا جو عام آدمی ہے، جو کور لیول کا بیسک لے مین ہے، چاہے انڈیا کا ہے، ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہم لوگ آپس میں محبت چاہتے ہیں. اور جو آپ نے جیسے بتایا کہ جو وہاں کی فوج ہے اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ویسٹرن کنٹریز کو، اور اب چائنا کے بھی اپنے انٹرسٹ جڑ گئے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں نہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس مینٹین رہے، انڈیا پاکستان ایک ہو، جیسا آپ نے بتایا. تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ آواز اٹھاتے ہیں وقت وقت پہ، اگر کوئی بھی چیز غلط ہوتی ہے آپ کے اپنے ملک میں ہوتی ہے، یا آپ کسی اور ملک میں غلط ہوتا دیکھتے ہیں، تو جو دونوں ملکوں کی عوام ہے، ان کو، جو عام آدمی ہے جس کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے سر ان مدوں پہ؟ دیکھیں، عوام ہے نا، اس کو بنانے میں 40 سال لگے. 1979 میں جب افغان وار شروع ہوئی ہے تو پاکستان کا ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. اس وقت تک پاکستان میں کرتا پاجامہ ہمارا نیشنل ڈریس ہوتا تھا. یہ 70s میں بھٹو نے آ کے پہلے کرتا پاجامہ سے شلوار کرتا کیا، آدھا پنجابی، آدھا سندھی، آدھا پختون. ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے ڈریس سے کو مار دیا گیا. تو یہ پاکستان کی جو آج کی قوم ہے نا، وہ اگنورنس کی قوم ہے. اس کی معمولی سی مثال لے لیں کہ پرسوں گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا کہ اسلام آباد میں ایک نیا مندر بنے گا. 95% پاکستانی آپ جس پول پہ بھی دیکھ لیں جا کے اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو یہ اگنورنٹ کی قوم ہے. یہ وہی قوم ہے جب لندن آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے مسجد کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. انڈیا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے مسجد میں چاروں طرف لاؤڈ اسپیکر لگاؤ، جو 85% ہندو ہیں ان کی بھی نیندیں خراب کرو اذان سنا کے. ہر جگہ اپنے لیے ہر چیز مانگتے ہیں. یورپ کی تمام مسجدوں کے امام کو تنخواہ حکومت دیکھتی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے، لیکن اپنے ملک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مندر نہیں بناؤ. یہ ایک اگنورنٹ قوم ہے. آپ بلاسفیمی لو کے بارے میں بات کر لیں، ہر پاکستانی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا. بھئی ہمارے ہاں جو اسلام کا جو بیسک پوائنٹ ہے نا ڈیفرنس کا، وہ ہمارے پروفٹ کی لائف ہے، ٹھیک ہے نا. سنی ہیں، شیعہ ہیں، سب.
لیکن سب اس بات میں متفق ہیں کہ ہی واز دی لاسٹ پروفٹ. ٹھیک ہے. اب نیشنل اسمبلی میں پرسوں ترسوں بل پیش ہوا کہ جب بھی آپ نام لیں گے محمد تو آپ ساتھ بولیں گے صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم. اور خاتم النبین یہ اچھا، پورا خاتم بولنا النبیین ہے، بھی. ورنہ آپ کا ریلیجن خطرے میں. بدقسمتی سے ایک ابلا ناری کی طرح اسلام ہمیشہ خطرے میں ہی رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ کو خطرہ کس چیز سے؟ اگر آپ کا مذہب سچا ہے، میرا مذہب سچا ہے، تو پھر اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. آپ کیوں اس کو وہ زبردستی لوگوں کے منہ سے؟ یہ اگنورنٹ قوم ہے. آپ اس سے توقعات نہ رکھیں. مولوی کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، اس قوم کی. ہر جمعے کو 90% پاکستانی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. وہ آدھا گھنٹہ پہلے جو سر جھکائے پوری دھیان سے جو سن رہا ہوتا ہے نا، دیٹ از امپورٹنٹ. گاؤں گاؤں میں یہ ہوتا ہے ہر جمعے کو. پھر جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ بھی مولوی کی بکواس سنتا ہے. مولوی کی ویڈیوز میں اپنے اس پہ لگاتا رہتا ہوں، مولوی کی بکواس آپ مزے سے سنیں. اس طرح کی ایک قوم تیار ہوئی ہے. اس قوم سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی. میں تو اپنی عمر کے 56 سال میں سے 36 سال سے پردیس میں ہوں، اور شروع کے بھی جو 20 سال تھے تو میں کبھی اسکول کالج نہیں گیا. میرے والد کا کہنا تھا کہ اسکول کالج میں بچہ بگڑ جاتا ہے، تو مجھے انہوں نے کبھی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں بھیجا. گھر پہ ٹیچر آتی تھی، پڑھا دیتی تھی. تو میری وہ تربیت ہوئی نہیں جو عام پاکستانی کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو لاکھوں لوگ مدرسوں میں ہوتے ہیں، یہ تو اسکول کے بچے ہیں. جو ہم جیسے لوگ مڈل کلاس کے ایک مدرسے کی قوم ہے، وہ تو ایک ہی مقصد لے کے مدرسے سے نکلتے ہیں، جنت ایٹ اینی کوسٹ. جنت. اس میں جو کمزور بچہ ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے. آپ کو پکڑ کے قتل کر دیا، ختم. ایک کافر مار دیا میں نے، اب مجھے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا. جیسے سلمان تاثر گورنر پنجاب کو اس کے اپنے پولیس گارڈ نے مار دیا. وہ گارڈ ایک کمرے کی اندر زندگی گزار رہا تھا. آج اس کا مزار اتنا بڑا ہے کہ بنگلے بھی 4-5 بنگلے بن جائیں، اتنی بڑی زمین پہ اس کا مزار بنایا گیا ہے. دنیا میں وہ سوچ رہا ہے کہ اس کی فیملی سوچ رہی ہے. اب اس کی فیملی، اس کو دیکھنے والے انکریج ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو تو یار کیا درجہ ملا ہے، شہید ہو گیا اور مذہب کو بچایا اور جنت میں بیٹھا ہے. کیونکہ مولوی ہر جمعے میں بتا رہا ہے کہ ممتاز قادری جنت میں حوروں کے ہاتھوں سے شراب پی رہا ہے. یہ قوم تیار ہوئی ہے. اس قوم سے آپ کیا بالکل. توقع کریں؟ مطلب جس آپ کو اس کا دھرم ٹریلر انڈیا میں مل جاتا ہے. یہ جو تبلیغی کبھی کام کر جاتے ہیں، کبھی ایسی ایک قوم آپ کے یہاں بھی آئی ہے. اس لیے کہ آپ کے یہاں بھی 47 اور 60s اور 50s سے پہلے دوسرا اسلام تھا، صوفی اسلام تھا، ٹالرنٹ تھا، مچ ٹالرنٹ دین دس ون. یہ جو آیا ہے نا ایکسٹریم فیکٹر کا، جس میں اہل حدیث، دیوبندی، جو اس کے وہابی فرقے سے قریب ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم اور بروٹ قسم کے ہیں. یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی ہے ذاکر نائک، وہ اپنے سرمنز میں اوپنلی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے تیواڑی صاحب، یہ عارف وجاکیا سے کم تر ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، اس لیے اللہ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا. برابر میں تیواڑی صاحب ان کے بیٹھے ہیں، یعنی مہیش بھٹ ان کے برابر میں بیٹھے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ارے اس سے بڑا ریسزم کیا ہوگا جو آدمی کھل کے کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ اکول ٹو اس. تو انڈیا میں آپ کو ایسے ٹریلرز مل جائیں گے. ہمارے یہاں پوری کھیپ تیار ہے. یہ بالکل. اور کتنے درست طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اور پاک اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، اور جب انہوں نے بنایا تو انہوں نے سب کو ایکول بتایا. اور پروفیٹ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو، پر اس میں کئی سارے انٹرپریٹیشنز ہیں سر. آپ نے تو اسلام کو اتنے سال پڑھا ہے، تو الگ الگ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو مولوی اور مولانا ہے، یہ اس کے جو انٹرپریٹیشنز اپنے انٹرپریٹیشن دیتے رہتے ہیں. سر کوئی تو طریقہ ایسا ہوگا کہ یا کسی طریقے سے اس چیز کو یا اس سچ کو لوگوں تک لے کے جایا جائے کہ جو صوفی اسلام ہے وہ واپس سے رینکارنیٹ ہو یا پھر وہ واپس سے بلوم کرے. دیکھیں، ایک ویری بگ اوور ہالنگ آف پالیسی کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا میں دیکھیں، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی جو پرجا کہتے ہیں نا عوام کو، ہاں، پرجا، بالکل پرجا. جو ہے صحیح بڑھ رہی ہے کہ نہیں.
یہ تو نہیں ہے کہ کہیں ٹیررسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں, کہیں کوئی نفرت کے لوگ وہ دوسری انڈین قوموں کے خلاف نفرت بیسڈ آن ریلیجن ایتھنیسٹی واٹ ایور. یہ سرکار کا کام ہوتا ہے نظر رکھنا. میں بیلجیم میں جب منسٹری آف جسٹس میں ٹرانسلیٹر کا کام کرتا تھا تو ریفیوجیز وغیرہ آتے تھے ان کے لیے, تو ان سے میری ڈسکشن ہوتی تھی, تو وہ مجھے اکثر ایک بار ڈائریکٹر نے پوچھا کہ آپ بیلجیم میں جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے, تو میں نے کہا کہ ان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک بھیانک غلطی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا مسلمان بچہ جو بیلجین نیشنل ہے وہ اسکول میں تو کچھ پڑھ کے آتا ہے لیکن گھر آتا ہے تو اس کو ٹوٹل ایک الگ کہانی مل رہی ہوتی ہے. اس کو آپ کے جو اوریجنل بیلجین لوگ ہیں ان کے خلاف نفرت سکھائی جاتی ہے, ان کو کم تر دکھایا جاتا ہے, گھٹیا دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو غلط کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کو نہیں بلیو کر رہے اس طرح. تو میں نے کہا آپ کا فرض ہے کہ آپ نظر رکھیں. تو یہی چیز میں بھارت سرکار سے بھی کہوں گا کہ بہت ہو گیا خوش کرنا ایک کمیونٹی کو. اس کمیونٹی میں انڈیا میں بتاؤں ابھی پاکستان جیسے حالات نہیں ہیں مسلمانوں کے, انڈیا کا ویری میجورٹی آف مسلم جو ہے نا وہ بڑا سمجھدار ہے, مجبور ہے. مجبور ان اے سینس کہ دیکھیں ہم ایک کمیونٹی سسٹم میں رہتے ہیں اور ایک مولوی ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے, پھر پولیٹیکل لیڈر ہیں جیسے وہاں پہ جو ان کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں. میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ میں دلی آیا تھا جب, تو میں بلی ماڑا ادھر گیا چاندنی چوک کے پاس, بلی تو ماران, ہاں. ٹوٹلی کراچی جیسا ایک انڈیا نظر آیا جس میں پرانے گھر, بدماشی, یہ وہ. باقی دہلی مجھے نظر آیا ایک ڈیولپڈ سٹی. تو میرے لیڈر الطاف حسین نے مجھے پوچھا کہ تم نے کیا فرق دیکھا, کیونکہ میں کئی دنوں بعد دلی میں رہنے کے بعد چاندنی چوک گیا تھا. تو شوق ہوا کہ یہ میں تو دلی کا 3-4 دن سے کچھ اور دیکھ رہا تھا. ہم رہے تھے ادھر موریا شیرٹن میں اوپر کہیں ہے. میں نے ان سے کہا الطاف بھائی سے کہ یہ تو ٹوٹلی انڈیا سرکار نے ان کو ان ڈیولپڈ رکھا ہے. 2004 کی بات ہے, کیا وجہ ہے؟ الطاف بھائی نے کہا انڈیا سرکار تو بہت چاہتی ہے کہ یہ ڈیولپ ہو جائیں اور مین اسٹریم میں آ جائیں. یہ ان کے کمیونٹی لیڈرز ہیں, یہ ان کے مولویز ہیں جو ان کو 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک موڈیلٹی ہوتی ہے ٹو رول. بولا یہ ہمارا اسلامک سسٹم آف رولنگ ہی یہی ہے کہ ایک علاقے کا ایک امیر ہوتا ہے, باقی اس کے غلام ہوتے ہیں. وہ کہہ دے امیر وہ قانون ہے, وہ کہہ دے وہ سب کچھ ہے. تو یہ میجورٹی آف انڈین مسلم جو ہے نا جو ٹالرنٹ ہے, جو ہندوستان سے پیار کرتا ہے, جو شاید اگر اسلام سے زیادہ نہیں تو اسلام سے کم بھی اپنے دیش سے پیار وہ ہے کہ آج جنگ کی ضرورت پڑے گی تو سارا مسلمان میجورٹی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ انڈیا کی صورتحال ہے. وہاں پہ ذرا جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے ان قانون کے تحت. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان کی طرح بندے کو غائب کر دیا, اس کے خاندان کو غائب کر دیا, مار کوٹ رہے ہیں, یہ نہیں. قانون کے تحت اپنی لیجسلیٹو آپ جب سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کرا سکتے ہیں, آپ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370, تو آپ ایسے قانون لائیں جس کے تحت جو ہیٹ اسپیچ ہے اس کو کنٹین کریں. آپ اپنی ان نیشنز کو مسلم ہیں یا جو دوسرے کمیونٹیز ہیں ان کے اوپر آپ ایک پوزیٹو نظر دیکھیں. کل میں جب مودی جی کو دیکھ رہا تھا جب لداخ میں وہ ہاسپٹل میں اپنے جو زخمی تھے ان کو دیکھ رہے تھے, تو لوگوں نے کمپیریزن پہ 90s کی ان کی ہاسپٹل کی تصویریں نکالیں جب وہ سی ایم تھے اور وہ وزٹ کر رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار ہمارے گجرات میں ایک ورڈ ہے وڈیل. وڈیل ہوتا ہے جو آپ کا بزرگ ہوتا ہے, آپ کا ایلڈر جو ہوتا ہے. یہ سچ مطلب وڈیل ہے پوری قوم کے لیے, وہ ایک بزرگ کی طرح ہر موقع پہ. تو اس بزرگ کی نظر سے باقی کمیونٹی کو بھی کہ آپ کے بڑے بچے یعنی مسلمان کافی انڈر ڈیولپڈ ہیں صرف اس لیے کہ ان کے کمیونٹی لیڈرز نے ان کو انڈر ڈیولپڈ رکھا ہے. ان کو بچائیں. جس تیزی سے ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے, آپ کے یہ جو 7 صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت کے, وہ دلی میں نظام الدین میں, اب آپ پہلے یہ بتائیں کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا درگاہ ہے. یہ تبلیغی تو درگاہوں کو مانتا ہی نہیں. اتنا بڑا تبلیغی اجتماع نظام الدین کے پاس ہو رہا ہے, یعنی اس ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ ایک صوفیوں کا علاقہ ہے جس کے چاروں طرف صوفی ہوں گے نا, جو بریلوی فرقے کے لوگ ہوں گے جو مزاروں پہ جاتے ہیں. میں مزار پہ جاتا ہوں, میں بریلوی ہوں. اگر میں دیوبندی ہوں, میں مزار سے نفرت کرتا ہوں.
میں کہتا ہوں یہ تو غیر اسلامی چیزیں ہندوؤں والی رسم ہے، یہ ہندوؤں کے اسٹائل میں پوجا ہو رہی ہے، مزار کی بند کرو. وہ تبلیغی اتنے بڑے اجتماع کورونا میں کر رہے ہیں، کہاں پہ نظام الدین میں؟ ریڈیکلائز ہو رہی ہے سوسائٹی. یہ بھارت سرکار کو اس پہ بڑا ایک پالیسی بنانی ہوگی، بڑے اس میں لوگوں کو شامل کر کے پالیسی بنا کے، اور اس میں مسلمز کو، جو پڑھے لکھے مسلم لیڈرز ہیں، لیڈرز نہیں بھی ہیں تو ان کو نکالیں باہر اور ان سے وہ کریں. پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کا حل اب پیسفل تو مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کی فوج نے جس سختی سے پوری قوموں کو، پختون ہوئے، بلوچ ہوئے، سندھی ہوئے، مہاجر ہوئے، اور ایون لبرل پنجابی. آپ دیکھیں گل بخاری پاکستان کی ایک جرنلسٹ ہیں، اس کے والد جنرل تھے آرمی میں، پیور پنجابی، لاہور سے بھاگی ہوئی ہے بیچاری. جب پاکستان میں تھی تو اس کے گھر پہ چھاپے پڑے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کا سامان اٹھا کے لے گئے. وہ ضمانت پہ نکلی اور سیدھی یورپ امریکہ ایگزائل میں رہ رہی ہے 2-3 سال سے. احمد وقاص گورایا، سلمان حیدر، پنجابی بھی ماڈریٹ جو ہیں، جو ان کے اوپر کوشچن کرتا ہے یا تو مار دیا یا بھگا دیا. تو پاکستان میں تبدیلی کے لیے اب انٹرنیشنلی انڈیا کو خاص طور پہ بڑا کام کرنا ہے کہ انٹرنیشنل پاورز کو کنونس کریں کہ اب اس کو آپ فیصلہ کریں کچھ، نہ کہ اس کا حل یہ نہیں ہے اب کہ آپ ہر تھوڑے دن بعد آ کے اس کو آئی ایم ایف پیسے دے دیتا ہے، ورلڈ بینک پیسے دے دیتا ہے، ان کا شاہانہ خرچے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کنٹری دھکا لگ جاتا ہے کنٹری کو. یہ حل نہیں ہے. جب آپ کے پاس، میرے پاس، عام آدمی کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ پاکستان از اے پیٹرن آف ٹیررزم، تو ایف اے ٹی ایف اس کو اب تک گرے لسٹ میں رکھ کے کیا کر رہا ہے؟ ایف اے ٹی ایف کے پاس سارے ثبوت ہیں. خالی ایف اے ٹی ایف والے میرے ساتھ بیٹھ جائیں نا تو میں ان کو اتنے ثبوت دے دوں، گواہوں کے ساتھ سب چیزیں، کہ کوئی طاقت پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری لیبل کرنے سے نہیں روک سکتی. لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، ان کی کوئی. تو یہ بھارت سرکار کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ فورن پالیسی کو اوور ہال کر کے دنیا کو کنونس کرے کہ یہ وائرس ہے، آپ اس کو نہیں روکو گے یہ پھیلے گا، اور پھیلا ہے. امریکہ میں بلیک لائف میٹر کے مظاہرے میں بھی عروج فاطمہ نامی پاکستانی اسٹوڈنٹ پولیس گاڑی میں بم پھینک دیے. آپ دنیا میں کہیں بھی ٹیررزم کا واقعہ ہوگا، آپ ٹیررسٹ کی دم اٹھا کے دیکھیں گے تو پیچھے میڈ ان پاکستان کا ٹھپا ہوتا ہے. یہ پھیل رہا ہے وائرس، اس کو روکنا ورلڈ کے لیے بھی ضروری ہے اور انڈیا کے لیے تو بہت ضروری ہے. سر، جو امن پسند پاکستانی ہے، جو محبت، خلوص، اتحاد کی بات کرتا ہے، اور آپ خود ان لوگوں میں سے ایک ہیں، جب آپ لوگ بینگ پاکستانی، اگر آپ کو بلایا جاتا ہے اور دنیا میں جس طریقے سے ایٹ ٹائمز ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیررزم کا اگر کوئی بھی آپ دم اٹھا کے دیکھیں گے وہاں پہ ٹھپا پاکستان کا لگا ملتا ہے، تو آپ لوگوں کو کتنی شرم یا کتنا شرمسار آپ محسوس کرتے ہیں، یا کیسا فیلنگ آتا ہے کہ ہم اس کنٹری میں، جو کنٹری کبھی سونے کی چڑیا سے کمپیریزن ہوتا تھا، ہندوستان پاکستان ایک ہوتا تھا، اور آج اس کنٹری کا ہمارے پاس پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ہماری انٹری کئی کنٹریز میں ایک شک کے دائرے سے دیکھی جاتی ہے. دیکھیں، میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. میں تو، مجھے جو کہتا ہے کہ آر یو ناٹ پراؤڈ آف پاکستان، تو میں کہتا ہوں کہ وین آئی ایم ایٹنگ پاکستانی مینگوز آئی ایم پراؤڈ آف پاکستان، نتھنگ ایلس. میں پاکستان کی آم کھاتا ہوں تب مجھے پاکستان کی ایک ہی چیز پسند ہے، باقی میں اس کنٹری پہ پراؤڈ نہیں ہوں. یہ میرا کنٹری ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا دل روتا ہے جب اس کے حالات دیکھتا ہوں، کیونکہ میں وہاں پیدا ہوا تھا، وہاں پلا بڑا ہوں. میں نے وہاں کی سوسائٹی جو دیکھی ہے آج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو مجھے اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی بیٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی تیرا ملک ایسا، تو میں کہتا ہوں نا بھائی میں تم سے زیادہ بتاؤں گا تمہیں، میرے ملک میں تو یہی مسئلہ ہے. تو میں تو گھبراتا نہیں ہوں، اس لیے میں تو فیس کر لیتا ہوں. ایک عام پاکستانی پتہ نہیں کیوں اس بے وقوفی سے 20 سال رہ کے بھی ادھر وہ نکل نہیں پاتا اس بے وقوفی سے. وہ یہاں بیٹھ کے اس بنانا ریپبلک کے بے وقوفی والی چیزوں کو بھی آج بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. میں معمولی مثال دوں گا کہ میں بیلجیم میں رہتا تھا، 2011 تھا شاید. ہم لوگ، میرے پنجابی دوست تھے سارے، ہم لوگ بیٹھے تھے تو 15-20 لوگ تھے، جس میں اکیلا ایک کراچی کا تھا، باقی سب پنجابی تھے. تو ٹی وی چل رہا، تو اس پہ خبر آئی کہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثر کو اس کے گارڈ ممتاز قادری نے مار دیا. سارے اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. میں بیٹھ کے سوچ
پوچھ رہا ہوں یار، میں نے کہا کہ یار ایک آدمی کو بے حق مار دیا، بھئی کسی کو اجازت نہیں نا کہ کسی بھی وجہ سے کسی کا قتل کرے، وہ خاص طور پہ آپ کا پولیس گارڈ، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کی شرن میں آ جائے، جو آپ کی حفاظت میں آ جائے، اس کی حفاظت آپ پہ لازمی ہے. لیکن اس نے اپنے سلمان تاثر کو، اچھا سب مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ الٹی سیدھی بات کرے گا، اوے تو نعرے نہیں لگا رہا. اور میں نے کہا کہ بھائی اس میں غلط کام ہوا ہے ایک. میں نے کہا آپ کس طرح ایک عام آدمی کو مار سکتے ہیں، اور اس نے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ بلاسفیمی لا از اے بلیک لا، اور کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا وہ اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے اس کو ریوزٹ کر رہے ہیں، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے کہا عارف تو اگر بیلجیم نہ ہوندا نا تو تینوں میں شہید کر دیتا. یہ 20-25 سال رہنے کے بعد میرے یورپ میں دوستوں کا یہ عالم ہے. تو پھر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی بھی پاکستان سے تیار ہو کے نکل کے جاتا ہے نا، وہ بدقسمتی سے اگنورنٹ ہی ہوتا ہے. وہ لوکل لاس کو بھی ایک حد تک ہی فالو کرتا ہے، وہ اپنے شریعہ لا ہی لے کے چلتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو لینڈ ہے اس کے تحت رویہ نہیں رکھتا، وہ بیوی کے ساتھ اپنے شرعی حساب سے چلتا ہے، بچوں کے ساتھ ہر چیز. تو پاکستانی کو انٹرنیشنلی کافی وہ ہوتا ہے. میں نے دبئی میں بھی کام کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک امپلائر کو چوائس ملے گی نا تو وہ انڈین کو امپلوائے کرے گا، پاکستانی کو نہیں کرے گا. بہت یہ مطلب کوالیفیکیشن میں بھی انڈیا کی کوالیفیکیشن ریکگنائزڈ ہے. جیسے آج پائلٹوں کے، پاکستان کے پائلٹوں کو دنیا جہاں سے فائر کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی ڈگریاں ہی جعلی ہیں. تو ہمارے یہاں ایجوکیشن لیول، پھر دوسرا مینٹلٹی، پھر تیسرا مسلمان کے نخرے مسئلے بہت ہوتے ہیں. ہندو بیچارہ جو بھی ہے اپنی فرض پورا کر دے گا، آپ کو پوری ایمانداری سے کام کر کے، نہ کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ کرے گا، نہ کچھ. مسلمان کے نخرے بہت ہوتے ہیں. تو بڑا فرق ہے انٹرنیشنلی بھی، پاکستانی ہونا اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب. آپ کو اکثر جب آپ کیونکہ بے باکی سے جواب دیتے ہیں اور آپ سچ کو سچ کہتے ہیں، پتھر کو پتھر کہتے ہیں، آئینہ کو آئینہ، خدا کو خدا، تو آپ پہ اکثر یہ کوشچن مارکس لگائے جاتے ہیں جو ایک بدھی جیوی ورگ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، کہ آپ مسلم ہیں ہی نہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ بھاجپا کے ایجنٹ ہیں، بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں، مودی نے آپ کو پیسہ دیا ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن را ایجنٹ تو مجھے 25 سال سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب سے میں نے پہلی اسپیچ کی تھی جب مہاجروں کا قتل عام ہو رہا تھا اور میں یونائٹڈ نیشن کیا تھا 1995 میں، تب سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میں پاکستان آرمی کو ایکسپوز کر رہا ہوں. تو وہاں پہ جو آرمی کو ایکسپوز کرے گا وہ را ایجنٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 7 حج کیے ہیں، 7 حج، ٹھیک ہے، الحاج ہوں. میں نے 2007 الحمدللہ. میں جب میں میئر شپ سے سبحان اللہ. استعفیٰ دیا، 4 سال کا میرا ٹینیور تھا، تو میں 2 سال میں ہی ریزائن کر دیا، کیونکہ ماں اور بیوی ایک ہی چیز ہر وقت کہتے تھے، جیسے گھر میں گھسو واپس چلو واپس چلو واپس چلو، یہاں تو آپ کو کوئی مار دے گا. تو میں 2 سال میں ہی ریزائن کر کے جب واپس کی تیاری کر رہا تھا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا ہم نے تمہیں 7 حج کرائے، ہم نے تمہیں اتنے عمرے کرائے، اب ہم دونوں ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، آخری ایک عمرہ ہی کرا دو. تو میں ان کو اپنی چھوٹی بہن کو لیا اور ہم دونوں نے پھر ان کو ویل چیئر پہ پورا عمرہ کرایا 2007 میں، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اگر مجھے کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا ہندو ہوں، تو مجھے لوگوں سے کہاں سرٹیفکیٹ چاہیے؟ مجھے اگر مرنے کے بعد جنت یا جہنم ملنی ہے وہ لوگوں نے تو نہیں دینی، مجھے میرے اعمال نے دینی ہے. اور میں جس پہ اوپر والے پہ بلیو کرتا ہوں نا، میں اس کی انسانیت کی جو باتیں ہیں صرف ان پہ بلیو کرتا ہوں. مجھے آج 8 سال ہو گئے لندن میں رہتے ہوئے. میرے بچے اکثر رمضان میں کہتے ہیں کہ پاپا مسجد دکھائی دو کہ یہاں پہ ہے کہاں مسجد. میں نے کہا نہیں بیٹا، تو اسلام ہے تمہارا اس گھر کی حد تک ہے، گھر کے بعد تم ایک عام شہری ہو اور لا آف لینڈ کے تحت چلو، جو اسلام پریکٹس کرنا ہے گھر کے اندر کرو. میں خود بھی مسجد نہیں جاتا بھائی، بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو مسجد ہی گھر بنے ہوئے ہیں نفرت پھیلانے کے اور ان چیزوں کے. تو قصہ مختصر یہ کہ میں مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یہ کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ میں اس کے لیے کسی کو جواب دیں. ہاں
میرے پرکھوں کا دین تھا ہندوازم. ہم لوگ ہندوازم سے کنورٹ ہوئے مسلم, اور میں اپنے پرکھوں پہ فخر کرتا ہوں اور ان کے بلیفز پہ بھی فخر کرتا ہوں. میں کہیں ان کو ڈیگریڈ نہیں کروں گا یا یہ نہیں کہوں گا. میں تو خود اس ریسرچ پہ لگا ہوا ہوں کہ ہماری میمن کمیونٹی, لوہانہ کمیونٹی کہ ٹوٹل کمیونٹی ایک دن میں مسلمان ہوئے, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. یہ تو میں اپنی خود ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں. اب اگر میں یہ ریسرچ کرتا ہوں تو دنیا کا کون سا قانون مجھے میرے دین سے خارج کر دیتا ہے؟ صحیح بات. میں تو رہوں گا جو مسلمان ہوں رہوں گا. کیا میں ریسرچ نہیں کر سکتا؟ کیا فراق گورکھ پوری مسلمان تھے؟ ان کی ساری شاعری, انہوں نے اسلام کے اوپر بھی شاعریاں کی ہیں, کئی ایسے ہیں. تو اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن, ناؤ اباؤٹ انڈین ایجنٹ. تو میری بڑے عرصے تک خواہش رہی کہ مجھے رو والے کانٹیکٹ کریں اور مجھے امپلوائے کر لیں تو میں اس محنت مزدوری سے بچ جاؤں. میں 11 گھنٹے لیبر جاب کرتا ہوں لندن میں, نہیں کیا. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر جب میں نے یہ یوٹیوب اور تھوڑا شروع کیا تو مجھے جو تھوڑی بہت انکم آنی شروع ہوئی, تو میں نے شکر ادا کیا. میں نے کہا اچھا ہے, اب رو آئے گی بھی تو میں ان کو بولوں گا سوری, کیونکہ ڈکٹیشن پہ کام کرنا ہے نا میرے جیسے آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے. میں دل سے کام کرتا ہوں, روز صبح اٹھتا ہوں, جو چیزیں مجھے خبریں نظر آتی ہیں, جو میرے مطلب کی خبر ہوتی ہے, جس کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, جس کو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, وہ پک کرتا ہوں, بولتا ہوں. رو کا اگر میں ایجنٹ بن گیا نا تو وہاں سے ڈکٹیشن آئے گا کہ آج آپ نے یہ بولنا ہے, آج آپ نے یہ کرنا ہے, آج آپ نے یہ کرنا. نہیں بھائی, آئی ایم فائن, مجھے کسی کے ایجنٹ بننے کی ضرورت نہیں. رو نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. اگر آپ کہیں گے نا تو میں قرآن اٹھا کے بھی بول سکتا ہوں کہ کبھی رو والوں سے میں ملا بھی نہیں ہوں. میں انڈینوں سے ملتا ہوں, جنیوا جاتا ہوں, کوئی انڈین آتا ہے, آئی ایم پروفیسر دس فرام جامعہ ملیا, یہ وہ. اب وہ اگر رو کے لیے کام کرتا ہے تو آئی ڈونٹ نو. اس نے کبھی کافی پلا دی, کبھی میں نے ان کو کافی. ایسے کئی انڈین آتے ہیں وہاں پہ, کئی پاکستانی, بلوچ, سندھی سب آتے ہیں ایک دوسرے میں, کبھی وہ کافی پلاتے ہیں, کبھی ہم کافی پلاتے ہیں. لیکن کوئی سیلنگ آف انٹرسٹ نہیں ہے. سب کے اپنے ایشوز ہیں, سب اپنے ایشو لے کے آتے ہیں اور اس کے تحت چلتے ہیں. تو میں انڈین ایجنٹ ہوں اینڈ پراؤڈ انڈین ایجنٹ ہوں, کیونکہ میں انڈیا کے مفادات کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھا ہوا ہے. تو میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں, را کا ایجنٹ نہیں ہوں, اور اس کے لیے بھی مجھے کسی کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت ہے نہیں. بہت خوبصورت. اور سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بیتے کچھ سالوں سے جو انویسٹمنٹ تھی, جو پاکستان میں امریکہ کی طرف سے, اور جو امریکہ کا جو پریم تھا, محبت تھی جو پاکستان کے لیے, وہ کم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آل آف سڈن جو ڈائیورژن ہوا وہ چائنا کا ٹورڈز پاکستان اور پاکستان کا ٹورڈز چائنا ہو گیا, اور جو سی پیک پہ کام ہو رہا ہے. اور جو پاکستان کے کئی جانکار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, اور وہ بار بار لکھ بھی رہے ہیں, کئی جگہ پہ بول بھی رہے ہیں کہ یہ چائنا دھیرے دھیرے پاکستان کو اپنی کالونی بنا لے گا, اور وہاں سے ٹرکی اپنے فائدے کے لیے پاکستان کو یوز کر رہا ہے. تو ان سب باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, پاکستان ایک بھاڑے کی فوج ہے, ٹھیک ہے. 70 میں جب جارڈن میں مسئلہ ہوا تھا پیلسٹینین کیمپ میں, تو انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی, اور پاکستان نے بھیجی تھی ضیاء الحق, کمانڈر ہوتا تھا جو بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بنا. اس کی قیادت میں بلیک سپٹمبر, آپ گوگل کریں گے آپ کو پورا ریکارڈ مل جائے گا. وہ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے اتنے فلسطینی 30 سالوں 40 سالوں میں نہیں مارے جتنے ضیاء الحق نے 2 ہفتے میں مار دیے. تو بھاڑے کی فوج ہے, یمن بھیج دیں, جہاں بھیجنا ہے بھیج دیں. تو ترکی, سعودی عرب وغیرہ کے لیے تو یہ ایک یوز کرنے کا وہ ہے. دراصل ہم میں نا پاکستان, ہم نے اپنی بدماشی کی ایک دکان قائم کر لی ہے. اسی طرح جیسے بمبئی میں ایک ڈان ہے جس نے علاقے میں سب پہ دھواں سمائی, سب سے بتا لے رہا ہے. جہاں اب کس کی کانٹریکٹ کلنگ کا کام ہے, ہاں بھائی فلاں بھائی کو جا کے بولو. تو پاکستان بھی یہ ڈان ہے جو کانٹریکٹ کلنگ کرے گا, جو سب کچھ کرے گا. چائنا پاکستان پہ ڈیفینیٹلی قبضہ کر رہا ہے, لیکن چائنا پاکستان پہ ایک حد تک جا سکتا ہے, کالونی نہیں بنا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان ہے نا امریکہ کی کالونی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. منٹوں میں امریکہ پاکستان کو کنٹرول کر سکتا ہے. پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل لے لیں, دیگر چیزیں لے لیں, وہ سب پاکستان کے اچھے کنٹرول میں ہے, امریکہ کے اچھے کنٹرول میں ہے.
पाकिस्तान फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी अमेरिका के कंट्रोल में है, तकरीबन बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। और फिर अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान को बनाया है, तो इसलिए ये इसका कंट्रोल नहीं खोएंगे। चाइना को एक हद तक आगे आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा चाइना को पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में आपने एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक नेशन तैयार की है, जिसको आपने उगर के मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म के लिए तो आवाज नहीं उठाने दी, जिसको आप किसी मौके पे भी आपकी लड़कियां वहां पे शादी करके आपने भेजी, उनके ऑर्गन बेचे गए, उनकी इज्जतें बेची गई, कुछ वापस आई, कुछ मर गई, उस पे भी खामोश करा लिया। आपको अंडर गारमेंट चाइनीज चटियों के मास्क बना के भेजे, वो भी कौम ने चूम के पहन लिया। अब जो नई चीज आई है, जो नई तो नहीं है, ये कई साल पहले की थी, कि तस्बीह जो हम पढ़ते हैं नमाज, और वो तस्बीह के बारे में गूगल में वीडियो मौजूद है कि चाइना सऊदी अरब में जब हम हज करने उमरा करने जाते हैं तो वहां से 2 दर्जन तस्बीहां ले ली, वापस आया, सब भाई को एक एक तस्बीह दे दी, एक एक नमाज दे दी, एक टोपी दे दी। ये सब चाइना से बन के आता है। वो तस्बीह के बारे में रिपोर्ट है कि वो हड्डी जानवरों की हड्डियों को के मोती बना के उसको शार्प करके पॉलिश करके उसकी बनती हैं, और उसमें भी पिग के हड्डी की तस्बीहां मक्का में बिक रही हैं पूरी दुनिया में। ये जब आप चाइना, तो आपको पता है एक ऐसी कौम है जो आपको कुछ भी बेच देगी, जो कुछ भी खा सकते हैं वो कुछ भी, ठीक है ना, उनको आप दुनिया की हर चीज खिलाते हैं वो खा लेते हैं, शौक से खा लेते हैं। चाइना इनके मजहबी जज्बात से भी खेल रहा है, इनके जो कल्चरल जज्बात हैं, जैसे इनकी औरतों को उठा के ले जाना, जो पाकिस्तान में अब गली कूचे में चाइनीज मार कुटाई पे उतर आए हैं। आपको कई वीडियोस मिलेंगी जो पकड़ पकड़ के डंडों से मार रहे हैं चाइनीज अपने ड्राइवरों को और अपने उसको। तो ये जो चीजें हैं ना, आस्ते आस्ते चाइना के खिलाफ कौम में नफरत आ रही है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे आप देखें नेपाल में चाइना ने रूलिंग ओलिगार्की को तो कंट्रोल में कर लिया, कौम तो नहीं कर सका ना, कौम प्रेशर डाल रही है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे। तो एक वक्त आएगा कि यहाँ भी चाइना के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, जो जो चीजें आ रही हैं नफरत बढ़ रही है। देखें, कल एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने लगा दी कि हिंदुस्तान तो किसी काबिल ही नहीं है, इनके तो भगवान भी चाइना से बन के आते हैं। तो मैंने नीचे वो तस्बीह वाली गूगल में से निकाल के लगा दी। मैंने कहा यार, हिंदुओं के तो चलो भगवान वहां से बन के आते हैं, तुम्हारा तो सुअर की हड्डी की बनी हुई तस्बीहां तुम्हारे मक्का में चाइना बेच रहा है। और नीचे उन्होंने लिखा, ओ आ गया रो एजेंट, ओ शर्म करो, काफिर है ये वो। अब मैंने क्या गलत बात की? वो भी सोचेंगे बैठ के कि यार तौबा तौबा तौबा, ये तस्बीह के वो पढ़ेंगे ना गूगल में, तो मजहबी जज्बात मजरू होते हैं, तो नफरत आती है। अमेरिका के खिलाफ वो नफरत नहीं है जो चाइना के खिलाफ हो जाएगी, आप देखना, क्योंकि चाइनीजों का जनरल रवैया भी ऐसा है, और चाइनीज जो आपके मजहबी जज्बात से खेल रहे हैं, वो फिर आप जिस नमाज पे पढ़ रहे हैं उस पर भी आपका शक गुजरेगा, हो सकता है। क्योंकि मैं एक मिसाल है कि मैं जब नया नया बेल्जियम गया था 1990 में, तो सर्दियां थी, तो मैं रेफ्यूजी सेंटर में रहता था, तो सामने पाकिस्तानी मस्जिद थी, अच्छा खाना वहां मिलता था, तो वहां चला जाता था मैं। सर्दी बहुत थी तो मौलवी साहब ने मुझे एक जैकेट दी ग्रीन कलर की, बोला बेटा ये जैकेट पहन कर निकल जाओ। मैं रेफ्यूजी सेंटर में आया तो एक तुर्की मेरा बराबर में पलंग था उसका, वो मुझे कहता है तुम्हारी जैकेट दिखाओ। मैंने जैकेट दिखाई तो उसने यूं पीछे लेबल पड़ा, आके मुझे इसने खींच के चमाट मारी, कहता है तू पिग लेदर की जैकेट पहन के घूम रहा है। मुझे मस्जिद के इमाम ने दी थी। तो जहां फिर मजहबी जज्बात हो ना, वहां पे नफरत आ जाती है। तो ये चाइना के खिलाफ पाकिस्तान में एक नफरत बढ़ रही है। आम आदमी चाइनीज ऑक्यूपेशन को कबूल नहीं कर रहा, अमेरिकी ऑक्यूपेशन को कबूल कर लेता है। बिल्कुल सर, और जो भी है अमेरिकी एटलीस्ट वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बट वो एटलीस्ट ह्यूमन को ह्यूमन समझते हैं स्टिल एज कम्पेयर टू चाइना। और वो शायद तो है अमेरिकन सिस्टम में बड़ी लिबर्टी है, बिल्कुल वो सिर्फ हाँ बिल्कुल वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो आपको आपके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं, पर वो सिस्टम नहीं तोड़ते किसी भी देश का। कि वहां जैसे चाइना कर रहा है कि सर सुनने में आ रहा है कि वो अलग अलग कंट्रीज के जो अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनको ब्राइब कर रहा है, उनको खरीद रहा है। और ऐसे कुछ कुछ न्यूज हमारे इंडिया में भी अभी फ्लोट हुई है
کہ کچھ ایک پارٹیز کو ان کی فاؤنڈیشنز نے پیسہ دیا, ان کی فاؤنڈیشنز میں پیسہ دیا. کروڑ بالکل, کا اور اور سیم پاکستان میں بھی. بالکل, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, چائنا کا آج سے 20-25 سال پہلے ہے نا, چائنا کارنر تھا. 70s میں تو چائنا کا جی ڈی پی انڈیا سے بھی کم تھا. لیکن چائنا نے یہ جو ریولیوشنائز ہوا ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ ڈبلیو ٹی او جب بنا نا ارلی 2000 میں, تو ڈبلیو ٹی او ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت گورے خوش ہو گئے کہ ہمارا میک ڈونلڈ اب چائنا میں, انڈیا میں ہر جگہ کھلے گا, ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایزیلی سپلائی ہوگا, سب کچھ ہوگا. ملٹی نیشنل ان کی خوش ہو گئی. انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کو سب سے زیادہ تو چائنا یوز کر رہا ہے. چائنا نے دنیا کی مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیا, ہر ملک میں چائنیز پہنچ گئے. 1 لاکھ چائنیز کو اٹلی نے ویزا کیا, وہ بھی ووہان شہر کے. انہوں نے آ کے وہاں انڈسٹریاں خرید لی چائنیز بینکوں کے لون پہ, کیونکہ چائنا کی گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. یہ چائنا کی گورنمنٹ بھی انٹرنلی اتنا زیادہ قرضہ لے چکی ہے بینکوں سے کہ گورنمنٹ بہت پریشان ہے. دنیا جہاں میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ بینک, پاکستان میں سی پیک کی ٹوٹل انویسٹمنٹ چائنا کی پرائیویٹ بینکوں کی ہے. اور پرائیویٹ بینک بڑا سخت ہوتا ہے. آپ نے گاڑی کے لیے لون لی ہے, آپ نے قسط نہیں بھری, گاڑی اٹھا کے لے جائیں گے, الٹا آپ کو 2 آدمی آ کے پٹائی بھی کریں گے. یہ جنرلی پاکستان میں تو ایسا دیکھتے آئے ہیں. تو چائنا کی پرائیویٹ بینک بھی, ہاں جی اتنا لون چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہو, یہ کراچی ایئرپورٹ. اب کیا ہوا کہ آپ قسط نہیں بھر پا رہے تو کراچی ایئرپورٹ پہ آ کے قبضہ کر لیں گے. یہ چیزیں کر رہے ہیں. جیسے جبوتی میں انہوں نے پورا پورٹ قبضہ کر لیا ہے کیونکہ وہ جبوتی والے پیسے نہیں دے پا رہے. یہی ممباسا میں اور کئی جگہوں پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. مالدیپ میں انہوں نے یہ کیا, مالدیپ والوں کے پاس پیسے نہیں تھے, انڈیا نے جا کے پیسے دیے. انڈیا نے کہا یار کس کے چکر میں آ گئے, یہ لو بھرو ان کا, اور جب ہمیں دے دینا, ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہ میں نے سنا ہے, کہیں پڑھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن چائنا کا آپ کا کہنا بالکل درست ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ فائنینشیل برائبری, بلکہ اور بھی کئی چیزیں لیڈرز کو, اب ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈر کیسا ہے. ایک پیسے والا میں آدمی ہوں, مجھے پیسے کی ضرورت نہیں, لیکن میں عیاش ہوں, تو میرے لیے اچھی دنیا جہاں کی عیاشیاں مہیا کرے گا چائنا. یہ چائنا کا طریقہ کار رہا ہے. یہ امپیریلسٹک ویز ہیں. امپیریلزم چائنا کا بہت زیادہ اب پھیل رہا ہے. چائنا نے جب دنیا نئی بنی 1948 کی جنگ کے بعد, جب یو این آئی اور نئے نئے دیش آزاد ہونے لگے, ڈی کولونائزیشن ہوئی, تو چائنا نے اس وقت, رشیا نے یہ فائدہ اٹھایا کہ قازقستان, ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان سب پہ قبضہ کر لیا, اور یو ایس ایس آر وہ 1917 میں ہو گئی تھی لیکن اس کو کنسولیڈیٹ کیا. چائنا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تبت پہ قبضہ, اوگر پہ قبضہ, یہ سب جگہوں پہ قبضہ کر کے 62 میں آپ کے اقصائی چین پہ قبضہ. اب چائنا مزید آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. اب وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اسٹائل میں آپ کو وہ موڈیلٹی نظر آئے گی. یہ جاتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پیچھے فوج آتی ہے حفاظت کے لیے. یہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول تھا, اور جو باقی دیشوں میں بھی انہوں نے رول کیا اسی طرح کرتے تھے. انویسٹمنٹ پیچھے فورس, یہی چائنا کا اسٹائل ہے. تو یہ ایک امپیریلسٹک اسٹائل ہے. اس میں سب سے پہلے آپ رولنگ اولیگارکی کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں, اس کے بعد پبلک کو آپ بروٹلی قبضے میں کرتے ہیں. جبکہ امریکنز کا یہ ہے کہ وہ پبلک کو بروٹلی قبضہ نہیں کرتے. جیسے کئی دیشوں میں ویسٹ کے جو انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں, سعودی عرب کو لے لیں, دبئی میں لے لیں, یہ سب امریکن ہی کالونیز ہیں نا, لیکن وہاں پہ انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہے. چائنا نہیں دے گا یہ کبھی. چائنا تو اپنے دنیا کا بیسٹ سٹی ہانگ کانگ بنا کے دے دیا تھا, انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا, وہاں پہ اپنا بروٹل فورس لگا رہے ہیں. چائنا کی عوام میں بڑی بے دلی پھیل رہی ہے. چائنا کو مطلب ایک ٹف ٹائم آنے والا ہے. بالکل سر, اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ چائنا جو اپنا چہرہ دکھاتا ہے دنیا کو گلوبل ٹائمز کے تھرو, دنیا وہی دیکھ پاتی ہے, جبکہ انٹرنل سورسز کے تھرو یہ کافی بار پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ شاید ہندوستان اور پاکستان سے بھی زیادہ غریبی ہے, جو عام عوام ہے, جو بے روزگاری ہے وہاں پہ, کیونکہ انہوں نے سارا پیسہ شاید دوسری کنٹری کو غلام بنانے کے لیے, ادھار دینے کے لیے لگایا ہے, یا جو انفراسٹرکچر وہ دنیا کو دکھاتے ہیں, جو انہوں نے مینوفیکچرنگ ہبز بنائے ہیں, وہاں پہ لگایا ہے. تو یہ اب میں مکر دھوج جی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ بھی پولیٹیکل مسئلوں میں ایکسپرٹ ہیں, تو آپ
ایز اے کور انڈین آپ جب یہ ہندوستان پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے سرحد پہ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مجھے ایک چیز کا تو پتا ہے کہ پاکستان ہے نا وہ شرارت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. انڈیا کی طرف سے الزامات تو بہت پاکستان لگاتا ہے کہ انڈیا بلوچستان کو وہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. ہم تو اندر کے آدمی ہیں، ہم تو ہاتھ جوڑ کے 50 بار ریکویسٹ کر سکیں کہ پلیز کریں مدد بلوچستان کی. انڈیا والوں نہیں کرتے. تو ہمیں جب پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں امیڈیٹلی. ہاں جی سر بولیے کنٹینیو کیجیے. ہمارا جب پاکستان انڈیا کا کوئی وہ ہوتا ہے تو پہلا جو امپریشن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ضرور پاکستان نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب کلیش ہوتا ہے تو کلیش کے کوئی وجوہات ہوتی ہیں پاکستان کی. یا تو یہ ہے کہ کسی پوائنٹ سے انفلٹریشن کروانی ہے تو ایک جگہ انڈین فورسز کو اتنا آکیوپائی کر دو کہ وہاں سے انفلٹریشن کر دی، ایک گروپ چلا گیا اپنے کام پہ. اسی طرح آج کل جو کر رہا ہے پاکستان پچھلے ایک مہینے سے ایل او سی پہ شرارتیں جاری ہیں. تھوڑے بم مار دے گا، تھوڑے گولے پھینک دے گا. دس از ٹو کیپ مور اینڈ مور انڈین فورسز انگیج ہیئر تاکہ چائنیز وہاں پہ آرام سے اپنا کام کر لیں. پھر انڈیا میں کورونا وائرس کے حوالے سے ایک یدھ ہو رہا ہے ایک طرح سے، کیونکہ ہمارے ہاں تو مذاق ہو رہا ہے، انڈیا کی عام آدمی بھی کورونا کے خلاف 4 مہینے سے ایک جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ سب چیزوں میں آج کل جو پاکستان نے ایل او سی پہ گند مچائی ہوئی ہے وہ پیورلی اس لیے ہے کہ انڈین فورسز کو زیادہ سے زیادہ آکیوپائی رکھو تاکہ چائنا وہاں پہ اپنا کھیل کھیلتا رہے اور انڈیا وہاں پہ کمزور ہو. تو جب بھی چائنا اور پاکستان اور انڈیا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان آرمی کا کوئی گیم ہے، کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پاکستان سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ انڈیا پہ اب حملہ کرے گا. پہلے کبھی نہیں کیا، پہلے بھی آپریشن جبرالٹر اور اس طرح سے چیزیں کی ہیں. انڈیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کچھ کرے. پلوامہ واز اے بگر اسٹیپ جو کہ ٹیسٹ فائر کیا تھا پاکستان نے، جس کا نتیجہ پھر بالا کوٹ میں دیکھا اور سب چیزیں ہوئی. اس کے بعد سے پاکستان ڈر گیا ہے. اس کے بعد سے پاکستان کو پتا ہے کہ یار یہ کانگریس نہیں ہے، یہاں پہ اب ٹیٹ فور ٹیٹ آئے گا. تو اس کے بعد آپ کو یہ چھوٹے موٹے واقعات انفلٹریشن کے ملیں گے. ان کا پنجاب بھی بہت، ہریانہ سائڈ پہ بہت ورکنگ ہے ان کی، اور وہاں بھی آپ کو خالستان کے لیے دیکھیں ان امپلائمنٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے نا تھوڑی بہت. پنجاب آپ کا پروسپیرس پروونس ہے لیکن ان امپلائمنٹ، یا جیسے ابھی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا تھا ڈرگس ایڈکٹ تھا. اب ایک ڈرگس ایڈکٹ ہمیشہ پریشان ہی رہے گا، اس کو آپ آسانی سے اپنا ایجنٹ بنا لو گے. تو اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانیوں نے کانٹیکٹ کیا، یاترا کے لیے بلا لیا. 2019 میں یا 2017 میں وہ یاترا پہ گیا، وہ ان کے لیے کام. تو اس طرح کی چیزیں پاکستان جو کر رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آئی آلویز سپورٹ انڈیا، اور میری پرائیورٹی جو ہے نا وہ ڈیفینس آف انڈیا ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا اور آج اور دھڑلے سے کہتا ہوں کہ اے اسٹرانگ انڈیا از ان انٹرسٹ آف ایوری کمیونٹی آف دا ریجن، چاہے وہ تامل ہیں سری لنکا کے، سنگالیز ہیں، بنگالیز بنگلہ دیش کے ہیں، چٹاگونگ ہل ٹریکس ہیں، بلوچ ہیں، پختون ہیں، جو بھی ہے. ایک اسٹرانگ انڈیا، کیونکہ انڈیا کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ انڈیا ہیز نیور بین این ایگریسر. صرف مسلم اور برٹش کنٹرول کے انڈیا نے جنگیں لڑی اور سب کچھ کیا. ادروائز انڈیا ایک نان ایگریسو سوسائٹی رہی ہے. تو آپ اگر اس کنٹری کو اسٹرانگ کریں گے تو میں پاکستان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں بلوچوں کا پاکستانیوں کا سپورٹر ہوں، جو کہ بلوچ ہیں، جو سندھی ہیں، پختون ہیں، اور جو کہ پنجابی بھی ہیں جو پسے ہوئے ہیں. جیسے انڈیا کے وہ میں مسلمان بتاتا ہوں کہ مجبور ہیں، اپنی کمیونٹی سے کٹ نہیں سکتے، ایسے پنجابی بھی ہیں جو اپنی فوج کے ظلم کو اب ہلکے ہلکے بول بھی رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ سالے یہ ہیں. تو یہی چیز چائنا میں ہے. چائنا میں جیسے کیا ہے کہ آپ نے ابھی اپنی بات میں کہا تھا کہ عام چائنیز بھی اب بہت زیادہ غربت میں رہ رہا ہے. تو عام چائنیز کو خالی غربت نہیں، سخت قانونوں کا بھی سامنا ہے.
اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ جیک ما بھی تو ایک عام چائنیز تھا، یہ کیسے عیاشی کر رہا ہے، یہ کیسے بلینئر ہو گیا، یہ کس قسم کا کمیونزم ہے کہ ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی جائیدادیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ سرکار کی، اور ہر آدمی کا ایکول رائٹ. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دودھ اسٹیٹ باندھ دیتی ہے. تو اس کمیونزم میں بلینئر کہاں سے آ گئے؟ سب سے بڑا سوال چائنیز آج یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم کو تو کمیونسٹ بنا کے اب بلینئر ہے، ان کے 10 بچے بھی ہیں، کیونکہ آپ ٹیکس بھرو، بچہ پیدا کرو. غریب چائنیز کہتا ہے ہم کو ایک بچے سے زیادہ کی اجازت نہیں، ہمارے اوپر سارے قانون. اور ان کے گھر گھر میں جو انڈسٹری ہے وہ اتنی گندی حالتوں میں ہے، اتنے گندے اس میں کام کرتے ہیں. آپ ان کی جو گھر گھر میں جو چھوٹی اسمال انڈسٹریز ہیں، بہت گندے ماحول میں، بہت ڈیفیکلٹ. اور پھر گورنمنٹ ہے نا ان کی، وہ سب سودا بہت ہی ہلکے دام میں خرید کے باہر بھیجتی ہے، پھر عام آدمی وہاں پہ پسا ہوا ہے. یہاں پہ بھی میں انڈیا پاکستان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ایک اسٹرانگ انڈیا is in interest of every community belonging to any ethnicity, any religion. ان کے انٹرسٹ میں یہ 100% ایک اسٹرانگ انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹس مائی تھنکنگ. بالکل سر. اور سر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جتنا ایگریسولی انڈیا پہ حملہ کرتا ہے، کارگل ہے، کافی سارے وارز ہیں، اور وہ پوری فورس کے ساتھ آتا ہے، اور وہ مانتا نہیں ہے کہ اب ہمیں تھک کے بیٹھ جانا چاہیے یا شانت ہو جانا چاہیے. تو وہ جو اس کی جو آکرمک رننیتی ہے، اس کے پیچھے کا مین ریزن اور مین موٹیو کیا ہے سر؟ دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے کہ پاکستان بنانے کے کچھ مقصد تھے نا، کچھ پاورز کے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو گنڈا بنا کے چھوڑ دیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب یہ ویسٹ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو آکیپائی رکھو، یہ ایک پالیسی تھی، اب بنا کے چھوڑ دیا. پاکستان ایک چیز کرے جا رہا ہے، پاکستان کی آرمی کی سروائیول ہی انہی چیزوں پہ بھیجنا، فوج بھاڑے پہ بھیج دینا. یو این پیس کیپنگ فورس میں سب سے زیادہ پاکستانی فوجی ہوتا ہے، کیونکہ 3 گنا 4 گنا تنخواہ ملتی ہے، اور پیس کیپنگ فورس کو خطرہ کم ہوتا ہے مرنے کا، تو ہر آدمی پریفر کرتا ہے کہ وہ کرے. تو پاکستان کی آرمی جو ہے نا، وہ اپنی سروائیول کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہے. اب انڈیا پہ حملہ کرنا، یہ انہوں نے ایک مقصد حیات ہے ان کا. اور آپ نے کہا کہ پوری فورس کے ساتھ، تو ان کی فورس اتنی ہے کہ 2 دن میں بھگا کے انڈیا والے بھگ دیتے ہیں. یہ پوری فورس کے ساتھ اس پاکستان میں کیا کر لیا انہوں نے؟ یہ فورس کے ساتھ نہیں بھیجتے، یہ کیا کرتے ہیں کہ 4 فوجی بھیج دیتے ہیں، 8 ٹیررسٹ ہاتھ میں. مرنے کے لیے سیویلین زیادہ مرتا ہے. بھائی آپ کو تنخواہ دیتی ہے، ہماری قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا آدھے سے زیادہ بجٹ پاکستان آرمی کو تنخواہیں دیتی ہے کہ ہماری حفاظت کرو. یہ ہمارے ہی بچوں کو ٹیررسٹ بنا کے ان سے جنگیں لڑوا رہے ہیں. تو یہ ان کا کام ہے، ان کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا، ان کو پالا ہی اسی لیے گیا تھا. اب اس میں زیادہ جو مجھے میرے بلوچ لیڈروں سے پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے لڑکے کچھ جو چھوٹ کے آئے ہیں، مسنگ پرسن جو، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوجی کے پیچھے چائنیز فوجی کھڑے ہوتے ہیں جب ہم پہ ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے اشارے پہ چیزیں. تو بلوچ لیڈروں کا ماننا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کر رہا ہے وہ ٹوٹل چائنا کے انسٹرکشنز پہ کر رہا ہے. تو انڈیا میں جو روز آپ کو پولیس انکاؤنٹر ملیں گے، کاشو پور میں ہوا، یہ ہوا، اس لیے کہ پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ چیزیں کر رہا ہے اس وقت. وہ چائنیز انٹرسٹ ہے، ویسٹ اب اس کو پسند نہیں کر رہا. ویسٹ چائنا سے تو تنگ آیا ہوا ہے. چائنا نے وہ کام کر دیا ہے کہ جس طرح آج ایک بھی ہندوستانی چائنا سے محبت نہیں کر سکتا یا ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، آج ویسٹ میں بھی یہ حال ہے کہ ویسٹ کی گورنمنٹس بھی اور پیپل بھی، وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں چاہیے. مطلب آپ اس کو ریسزم نہیں کہہ سکتے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے کلر یا ان کی میکنگ کی وجہ سے نہیں. انہوں نے جو کر کے دکھایا ہے دنیا کو، جو ڈیفیکٹو مال بھیجا، دیکھیں لائف سیونگ کٹس وغیرہ بھی ڈیفیکٹو آپ بھیجو گے تو دنیا آپ پہ بھروسہ کیسے کرے گی؟ تو چائنا نے دنیا کا ٹرسٹ توڑا ہے،
اور اس کو فیس کرنا پڑے گا. پاکستان کرتا رہے گا, یہ پاکستان تو یہ کرتا رہے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. آپ اس کو روک نہیں سکتے, آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں بس. بالکل سر. اور سر آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کبھی اگر پاکستان میں کوئی درگھٹنا ہوتی ہے, کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے, تو ہندوستان میں ایک دکھ کا ماحول ہوتا ہے. ہم لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی جان مال کی ہانی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی عوام کا نقصان ہوا ہے. پر یہیں آپ دیکھو گے کہ جب انڈیا کا کچھ بھی ہوتا ہے, کچھ بھی برا ہوتا ہے, ابھی جیسے انڈو چائنا میں ابھی جو گلوان والا ہوا یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خوشیاں مناتا ہے, جو بہت خوش ہوتا ہے. ایک جو وہاں کا بدھی جیوی ورگ ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں آج تو ہندوستان کے اتنے افراد ہلاک ہو گئے, اتنے لوگ مر گئے. تو سر آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک فوجی شہید ہوا انڈیا کے جو 20, تو اس پہ پاکستانی کا خوشی منانا تو پھر چلو پھر ایک سمجھ میں آتا ہے. وہ جو آپ کی سشما سوراج جی, ان کا جب انتقال ہوا تو پاکستانیوں نے کیا کیا گندی پوسٹیں کی, ٹھیک ہے نا. وہ تو کوئی فوجی نہیں تھی, وہ تو ایک بڑی سمجھدار اور شریف خاتون تھی. اور دیکھا جائے تو وہ پنجابی تھی نا, تو وہ پاکستان کی رولنگ اولیگارکی کی رشتہ دار بھی ہوئی ایک طرح سے, کیونکہ سیم کمیونٹی ہوئی. تو یہ بدقسمتی سے ہوتا ہے. ابھی رشی کپور جی پاکستان میں بہت زیادہ محبت کی جاتی تھی ان سے, تو ان کے دیہانت پہ کچھ پاکستانیوں نے ریسٹ ان پیس لگا دیا, تو مولویوں نے اور جو ایکسٹریمسٹ فیکٹر ہے ان کا جینا آرام کر دیا کہ نان مسلم کے لیے یو کین ناٹ پرے ریسٹ ان پیس, اٹ از ناٹ الاؤڈ. اور پھر الٹی سیدھی باتیں کرنا کسی کے دکھ پہ, کسی واقعے پہ, جبکہ میں نے نوٹ کیا ہے, دیکھیں برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, انڈیا میں بھی کچھ ہے جو پاکستان میں کوئی درگھٹنا ہوتی ہے تو اس پہ تھوڑا وہ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ویری اسمال فیکٹر. پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. میں تو پاکستانی واٹس ایپ گروپ میں بھی ہوں, انڈین واٹس ایپ گروپ میں بھی ہوں, تو میں تو کمپیئر کر لیتا ہوں فوراً کہ انڈیا والے کتنا ان چیزوں کو, یہ گلوان والے واقعے پہ پورا پاکستان کورس میں ایک طرح سے وہ اینٹی انڈیا, اینٹی آرمی, انڈین آرمی اور یہ سب چیزیں چلا رہا تھا. ایسی چیز آپ کو انڈیا میں نہیں ملے گی, کیونکہ یہ میں اگین آئی ایم آلویز پراؤڈ آف مائی انڈین سنسکار. یہ ہمارے سنسکار ہیں, اور جس کا بھگتا بھی ہم نے بہت نقصان نے, ہندوستان نے ان سنسکاروں کی وجہ سے صدیوں غلامی بھی پائی ہے, کیونکہ ہم لوگ شریف لوگ ہیں, ہم لوگ وہ شاطر لوگ نہیں ہیں. ہمارے انڈینوں میں وہ چیز نہیں ہے کہ جو ایک شیطانی دماغ ہوتا ہے نا, دماغ تو ہے, دماغ بہت اچھا ہے انڈین, شیطانی سوچ نہیں ہے. وہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں گے, ہر ایک کے لیے. یہ فرق ہے کہ آپ کو میجورٹی آف انڈیا کے لوگ پاکستان کی کسی درگھٹنا پہ بہت غمگین نظر آئیں گے, ان کو دکھ ہوگا کہ یار انسان وہاں پہ تکلیف میں. مجھے آتے ہیں میسیجز, میں دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار پاکستانیوں کی حالت دیکھ کے ہمیں واقعی دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کبھی ہمارے لوگ تھے اور آج کتنے تکلیف میں ہیں. یہ وہ تو ہے, فرق ہے. یہ بیسک اپ برنگنگ کا بھی ہے اس میں. آپ کے ہاں جو ہندو لوگ ہیں وہ آر ایس ایس میں جاتے ہیں, جو کہ ایک ٹالرنٹ ایجوکیٹو باڈی ہے, جو آپ کو ٹالرنس سکھاتا ہے. وہ آپ کو کبھی نہیں سکھائے گا کہ تم ہندو ہو اور تم مسلمان سے بہتر ہو, تم ہندو ہو تم جاؤ گے جنت میں, کرسچن نہیں جائے گا. یہ چیزیں نہیں سکھاتے. وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ جو مسلمان ہے اس سے دور رہو, یہ تمہارے برابر نہیں, اس کے گلاس میں پانی نہیں پیو. یہ چیزیں آپ کو آر ایس ایس نہیں سکھائے گا, ہمارے یہاں مدرسے یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے نا, یہ بیسک اپ برنگنگ میں ہے, کہ اپ برنگنگ میں آر ایس ایس, انڈیا کی اسکولنگ سسٹم, ریلیجیس اسکولز میں بھی آپ کو وہ گندگی نہیں ملے گی جو ہمارے یہاں ملے گی. ایک اور بڑی بدقسمتی, میں الگ ٹاپک ہے لیکن آ گئی یہ بات تو میں بتا دوں, کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں بچوں کا سیکشول ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا سارے مدرسوں میں, لیکن بہت مدرسوں کی رپورٹیں آتی کافی ہیں نیوز آتی ہے, کافی نیوز اور آتی ہے. اور ماں باپ کو بھی پتا چلتا ہے, تو موسٹ آف دا کیسز میں وہ بچے کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں کہ بیٹا بدنامی ہوگی, چھوڑا, اس کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی کچھ نہیں, کیا کرو گے. آر ایس ایس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی خبر نہیں پڑی کہ وہاں پہ کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہو, کچھ ہو.
تو ونڈرفل جاب IRSS ہے نا، وہ ایک ونڈرفل جاب کر رہی ہے انڈیا کی بیسک سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. ملن سوامی جی جیسا آدمی جس کے آپ خیالات سنیں تو آپ کو لگے گا کہ یار انسان ایسا ہونا چاہیے. وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میری اپ برنگنگ RSS میں. تو فرق یہ ہے بیسیکلی جو آپ نے کہا نا کہ درگھٹنا کے موقع پہ پاکستانی کیوں خوش ہوتے ہیں اور انڈین یہ فرق اپ برنگنگ میں بیسیکلی، اور یہ اسٹیٹ لیول پہ ہے، جو کہ اب ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی یہ جو ریڈیکلائز سوسائٹی ڈیولپ ہوئی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے کچھ بھارت سرکار کوئی پالیسیز بنائے. مودی سے پہلے والا ہندوستان اور مودی کے بعد والا ہندوستان، 2014 سے پہلے اور 2014 کے بعد. اور آپ تو 40 سال سے زیادہ صرف پولیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں. کافی کم عمر سے آپ نے پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھنا سمجھنا شروع کر دیا. تو اب آپ جو ہندوستان کے سٹینڈ میں جو چینج ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ 184 ووٹ پڑا انڈیا کو UN سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ اس ہندوستان میں اور اس ہندوستان میں صاحب؟ دیکھیں 2014 سے 2019 تک ٹھیک ہے، شاید مودی جی، اور عموماً میں نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے، یہ جو ریسنٹ ورلڈ ہسٹری ہے، کہ جو بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو کوئی پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر بڑے چینج وہ اپنے سیکنڈ ٹرم میں کرتا ہے، کیونکہ پہلا ٹرم اس کو ایک 50 سال کی گورنمنٹ ہے یا 10 سال سے منموہن جی تھے اس میں چینج لانا. اب جیسے میری کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی فورن پالیسی پہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ انڈیا کی اگریسو فورن پالیسی کیوں نہیں؟ تو بولا یار ابھی تو 6 سال ہوئے ہیں مودی جی کو آئے ہوئے. بولا 70 سال سے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں فورن پالیسی میں، پورا ڈپارٹمنٹ ہی آپ کا وہ پرانی پالیسی والا اپوائنٹڈ ہے، تو آپ ان سب کو نکال تو نہیں سکتے. تو پہلے 5 سال تو آئی تھنک کہ مودی جی واز ناٹ ان اسپیڈ، لیکن یہ جو لاسٹ ایئر الیکشن میں جیتنے کے بعد مودی جی نے دھڑا دھڑ بم مارنے شروع کیے نا، ٹرپل طلاق آیا، پھر ایودھیا آیا، پھر آرٹیکل 370 آیا، یہ سب آتے گئے، سٹیزن امینڈمنٹ آیا. تو ہم مجھ جیسے لوگوں نے اور شاید انڈیا میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن باندھ لی تھی، لسٹیں بنا کے بیٹھ گئے تھے کہ اب NCR آ رہا ہے، اب NPR آ رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے. تو کورونا کی وجہ سے شاید اسپیڈ ٹوٹ گئی ہے وہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں مودی جی بھی سیکنڈ ٹرم میں اپنا ایک ایجنڈا لے کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں. ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں اور ڈوئنگ ونڈرفل. خاص طور پہ جو صورت حال ہے اس میں آپ کو جو مودی سرکار ہے اس کو کئی فرنٹس پہ مشکلات کا سامنا ہے. جیسے کہ وار کے حساب سے آپ دیکھیں تو چائنا اور پاکستان کے ساتھ ایک طرح کی کنٹینیوس چھیڑ چھاڑ چلی رہی ہے فوج کے حساب سے، اور نیپال اور دوسرے ان سے آپ کے ڈپلومیٹک ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں، کبھی مالدیوز کے ساتھ، کبھی سری لنکا کے ساتھ، تو کبھی ادھر ادھر کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. اس کے باوجود مودی جی بڑی اسٹرانگلی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن آگے بہت زیادہ ٹف ہے. اس لیے کہ اس سارے سیناریوں میں جو میں نے اپوزیشن بتائی اس میں جو ٹفسٹ اپوزیشن ہے نا وہ آپ کے اپنے ہیں اندر بیٹھے ہوئے. آپ کی کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ویسٹرن انٹرسٹ، سمپل نظر آتا ہے نا بھائی کہ چائنا آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے، کہ 50 سال رول کرنے والی پارٹی نے چائنا کو کنڈیم زیادہ کیا ہے کہ BJP کو کیا ہے؟ تو وہ تو چائنا کو کنڈیم نہیں کر رہے BJP کو. تو آپ کے ایک تو یہ کیڈر ہے جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے، ڈائناسٹک پولیٹکس والے، خاص طور پہ جو پروونسز میں آپ کو فاروق عبداللہ کو لے لیں یا جو ڈائناسٹک پولیٹکس کے جو چیمپئن ہیں نا، وہ آپ کو ایک تو مودی سرکار کو تنگ کرتے نظر آئیں گے. دوسرا آپ کا ایک جرنلسٹوں کا جو ایک ٹولہ ہے، میں نام اب آپ کے پروگرام میں نہیں لینا چاہ رہا لیکن میں ٹویٹر پہ ان کو صحیح جواب دیتا ہوں. خاص طور پر اس میں کچھ مسلمان جرنلسٹ بھی ہیں، کچھ ہندو جرنلسٹ بھی ہیں. وہ آپ کے جب زخم ہے نا تو ایک مکھی جو ہے نا پورے جسم پہ گھوم پھر کے آگے زخم پہ ہی بیٹھے گی. وہ انڈیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ پہ جا کے، نیو یارک ٹائمز، اور دیکھو ملینز آف مائیگرنٹس مر رہے ہیں بیچارے، بھوکے پیاسے زمینوں پہ سو رہے ہیں. یہ دشمن کرتا ہے. دوست ہوگا نا
وہ نیو یارک ٹائمز میں یہ نہیں لکھے گا. نیو یارک ٹائمز میں کیا امریکہ میں بیٹھے ہوئے امریکن آ کے اس مائیگرنٹس کا مسئلہ سالو کریں گے؟ وہ واشنگٹن پوسٹ میں لکھنے کا کیا فائدہ ہے, وہ بھی انگلش میں. تو یہ مائیگرنٹس کی خدمت نہیں ہوتی. پھر اس طرح آپ کے اپنے دیش کو بدنام کرنے کی سازش ہوتی ہے. آپ کے اپنے دیش کو, یہ ان جرنلسٹوں کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک موومنٹ انٹرنیشنلی بھی چلی ہے کہ انڈیا میں ہندوتوا. میں تو بار بار پوچھتا ہوں, بتاؤ یار کہاں پہ مسلم جینوسائیڈ ہوا ہے, کہاں ہندوؤں نے مارا ہے؟ مجھے کوئی لسٹ تو دکھا دے کہ 15 مسلمان جا کے ہندوؤں نے مار دیے, کیوں کہ وہ مسلمان تھے. کوئی تو بتاؤ جینوسائیڈ کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ دنیا میں یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ گلی کوچے میں مسلمان کی شلوار اتار کے دیکھتے ہیں, مسلمان ہے تو اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے انڈیا میں, یہ امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے. تو انڈیا کے لیے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں. پھر تیسرا جو آپ کا انٹرنل دشمن ہے وہ آپ کا انٹلیکچوئل. جیسے کہ آپ کے بالی ووڈ لے لیں, فلم انڈسٹری کے لوگ, یہ جو شو بز کے لوگ ہیں, جو لکھاری ہیں, میڈیا والے نہیں, جیسے جاوید اختر صاحب ہیں, اس طرح کے یہ لوگ ایک بلڈ کرتے ہیں جنرلی اوپینین. مودی سرکار آپ کو غلط راستے پہ لے جا رہی ہے, یہ ہے وہ ہے. پاکستان, چائنا, انڈیا کے ساتھ کچھ بھی کر لیں ان کے منہ بند رہیں گے. لیکن یہاں پہ یہ فوراً, تو یہ ساری چیزوں میں مودی جی از فیسنگ اے ٹف بیٹل. خوشی کی بات اس میں یہ ہے کہ مودی جی کے پاس ایک تو آپ کا لیڈر اچھا ہونا چاہیے, اوپر سے آپ کے پاس ٹیم بھی تو اچھی ہو نا. تو مودی جی کے پاس ایک اچھی ٹیم نظر آتی ہے. اجیت ڈوبل جی ہیں, امیت شاہ جی ہیں, راجناتھ جی ہیں, ٹیم اچھی ہے. پھر پروونشل لیول پہ آپ کو یوگی جی ہیں, اور لیکن ٹف بہت ہے, کام بہت ٹف ہے. خاص طور پہ اس کورونا نے آ کے بہت معاملہ خراب کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں نا, وہ ہوا ہے یہ گلوان واقعہ. یہ گلوان واقعے نے ایک ایک انڈین کو کھڑا کر دیا ہے. بیٹھے ہوئے تھے سکون سے, جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. ابے آپ کا دیش خطرے میں تھا. اس گلوان واقعے نے پوری انڈین قوم کو جگا دیا ایک طرح. اب وہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ. گورنمنٹ بھی جس حساب سے پہلے 59 ایپس کو پابندی لگائی, پھر کنسٹرکشن ورکس میں سے چائنیز ٹھیکے نکالے گئے, آئی پی ایل نے ویوو کا اور دوسرے اس پہ ختم کر دیے کانٹریکٹس, آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہے ہیں. پھر کل مودی جی گئے, کل جو مودی جی گئے, یہ اسٹرانگ میسج ہے دو لوگوں کے لیے. بھارتی سینا, دشمن کی سینا, دونوں کو اسٹرانگ میسج. بھارتی سینا کو میسج کیا ہے کہ بیٹا لڑنا ہے, اپنے دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنی ہے, اور ہم تمہارے ساتھ سارے ہندوستانی کھڑے ہیں, پورے ریسورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو میسج تھا کہ آپ اندھیرے میں تو تم نے وار کر لیا, اب آؤ, اب وہ ایگریمنٹ ہم نہیں مانیں گے. یہ ایک طرح کا ان کو بھی بند کمروں میں بھی یہ میسج جا چکا ہے. ورنہ تو یہ خالی 20 باتیں نہیں آئے تھے, یہ مزید ان کے پروگرام جو تھے وہ وہاں روک لگی. کیونکہ جب آپ تاش کی گیم کھیلتے ہیں تو ایک چھوٹا پتا پھینک کے دیکھتے ہیں کہ کیا ری ایکشن مارکیٹ میں آتا ہے. چھوٹی چال چلاتے ہیں, پھر بڑھاتے جاتے ہیں چال اپنے پتوں کے حساب سے. یہ چائنا نے ایک پتا پھینکا تھا, اس نے کہا دیکھیں, اس نے کہا بھلے یہ تو 130 کروڑ کھڑے ہو گئے, نہیں بیکار ہے. ہمارے پاس, ان کے پاس آپ سے زیادہ آبادی ہے لیکن یونائٹیڈ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اوگر ہیں, تبت ہیں, منگول ہیں, رشین بیکڈ ہیں, کئی قومیں ہیں ان میں. چائنیز مائنورٹی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں بھارت سرکار کے پاس ایک آنےسٹ, ڈیڈیکیٹڈ, اسٹرانگ ٹیم ہے, لیڈ بائی اے ویری ڈیڈیکیٹڈ لیڈر. میں سمجھتا ہوں مشکلات کے باوجود یہ کشتی بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. عارف سر, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو چائنا کے اپنے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھی اس سے بڑا پریشان ہے. جو جتنے بھی چھوٹی چھوٹی کنٹریز, ایون میانمار نے تو ابھی پھر سے چائنا کو بول دیا کہ ہمارے یہاں پہ جو انفلٹریشن ہو رہا ہے اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو آتنکوادی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہاں سے. ویتنام ہے, 21 کنٹریز کے ساتھ ان کا پنگا چل رہا ہے. اور یہ جو ہندوستان والا جو مسئلہ ابھی ہوا, تو اور پھر اس سے پہلے جو انہوں نے جو پوری دنیا کو ایک بہت بڑا سپر گفٹ دیا ہے کورونا کا, جسے ووہان وائرس بھی کہا جاتا ہے, چائنیز وائرس. تو یہ جو وقت ہے آنے والا, یہ چائنا کے لیے کتنا مشکل ہے؟
دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ چائنا ہے نا وہ بہت زیادہ برا پھنسا ہوا ہے ریجنل ایشوز میں. وہ آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے دیشوں کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے. اس کا چھوٹے چھوٹے دیشوں کے ساتھ کہاں مسئلہ ہے؟ کل رشیا نے وارننگ دی ہے. چائنا نے رشیا کے ایک علاقے پہ اپنی کلیم ڈال دیا ہے. رشیا چھوٹا دیش نہیں ہے. جاپان کے ساتھ اس کے آئی لینڈز کے ساتھ مسئلے ہیں. جاپان نے پیٹریوٹ میزائل کی بیٹریاں لگا دی ہیں. جاپان بھی چھوٹا کنٹری نہیں ہے. پھر انڈیا کے ساتھ مسئلے ہیں. پھر پاکستان. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو غلامی کے اندر چلے گئے اس لیے نوٹس نہیں ہو رہے, ورنہ سب سے زیادہ تو پاکستان تنگ ہے چائنا سے. چائنا نے پاکستان میں انویژن کیا ہوا ہے. گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک چائنیز کالونیاں ہیں, مار رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. تو چائنا کا سب کے ساتھ مسئلہ ہے کیونکہ یہ ایک امپیریلسٹک پاور ہے جس کو چسکا لگ گیا ہے. دیکھیں ایک ہوتے ہیں کینیبال جو انسانی گوشت کھاتے ہیں, تو وہ اس گوشت کے ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ چائنیز کو خون لگ گیا ہے. اب یہ ایڈکٹیڈ ہو گئے تو ان کو سب دیشوں سے مسئلہ ہے. نیپال کو کھانے کی تیاری ہے پوری. نیپال کی قوم کھڑی ہو گئی ہے. رولنگ اولوگارکیاں ان کی غلام بن جاتی ہیں چھوٹے دیشوں کی, لیکن پھر قوم پیچھے سے کھڑی ہو جاتی ہے. تو چائنا کا جو ایک کوشش تھی کہ میں انٹرنیشنل گلوبل پولیس مین بن جاؤں جیسے امریکہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں ابھی چائنا کو 10 جنم اور لینے پڑیں گے امریکہ بننے کے لیے. امریکہ اور یورپ کی اسٹرینتھ ہے نا وہ ڈیپ روٹیڈ ہے. انہوں نے اتنا خطرناک کورونا وائرس کو کنٹرول کر لیا. ان کی اکانومی کو فرق پڑا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن ایز سچ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کولیپسنگ ہے یا تکلیف میں آ گئے. انہوں نے 1.5 لاکھ آدمی امریکہ میں مر گئے ہیں. ملینوں میں ان کے لوگ افیکٹڈ ہیں. مارکیٹیں بند ہیں, دھندے پانی بند ہیں مہینوں سے. اس کے باوجود یہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. چائنا نہیں کر سکتا. تو چائنا کی جو کوشش تھی نا وہ بہت جلدی نکل آئی دلی تھیلے سے باہر. اور اگر چائنا 10 سال اور یہی کوششیں ہلکی پھلکی جاری رکھ کے کرتا تو شاید could take over سپر پاور. لیکن میں سمجھتا ہوں چائنا نے بلی تھیلے سے جلدی باہر نکال دی اور جلد بازی کر دنیا دی. نے کو وہ سبق لے لیا ہے. اور اب ویسٹ خاص طور پہ چائنا کے, امریکہ بار بار انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا کیا کمپنیاں بند کر کے, آپ نے اچھا جواب دیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکی سینٹ نے اپروو کر دیا کہ F-35 انڈیا کو جو جہاز مانگ رہا تھا ہم نہیں دے رہے تھے, دے دو. فرانس کہہ رہا تھا آپ کو بعد میں دینے تھے نا, میں 27 جولائی کو آپ کو رفائل دے رہا ہوں. فرانس کہہ رہا ہم اپنی فوج, کل میں نے پڑھا ایک اخبار میں کہ فرینچ گورنمنٹ نے انڈیا کو کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ کلیش کی صورت میں ہماری فوج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو دنیا فرانس, رشیا, امریکہ, اسرائیل, جاپان, سارے. اور دنیا انڈیا کو کہہ رہی ہے کہ آپ لیڈنگ رول کریں, کیونکہ آفٹر آل انڈیا اس علاقے میں ہے, امریکہ وغیرہ اس علاقے میں نہیں ہے. اور انڈیا اس علاقے میں ہے, جو کرنا ہے چائنا کے امپیریلسٹک ڈیزائن کو روکنے کے لیے انڈیا نے ہی کرنا ہے. میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ اے اسٹرانگ انڈیا از ان انٹرسٹ آف انٹائر ساؤتھ ایشین ریجن اینڈ دی ورلڈ. So what do you think, sir, that this is the right time to give your recognition to the Tibet? تبت کو ریکگنیشن دینے کا وقت آ گیا؟ دیکھیں یہ تو اوور ڈیو ہے, یہ تو اوور ڈیو ہے. دیکھیں 49 میں جب تبت پہ قبضہ ہوا تھا تو دنیا نے بہت زبردست ری ایکشن لیا تھا اور چائنا کے اوپر یو این نے پابندی لگا دی تھی. ایمبارگو تھا, جیسے کرکٹ میں ساؤتھ افریقہ کے اوپر رہا ہے 20 سال ریسیزم کی وجہ سے, ایسے ہی چائنا پہ ایمبارگو رہا ہے. یہ 70s میں آ کے چائنا کی ریسٹور ہوئی ہے یو این کی. تو سب سے پہلے تو ریسٹور کیوں کی گئی؟ جب اس نے تبت پہ قبضہ ختم ہی نہیں کیا تو ریسٹور ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. ریسٹور کر کے بھی آپ نے اتنا امپاور کر دیا ہے کہ کل یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کا سیشن چل رہا ہے جنیوا میں, اس میں چائنا کو ہانگ کانگ کے خلاف کنڈیمنیشن کی قرارداد پیش ہوئی. 70 ملکوں نے چائنا کو سپورٹ کیا, تقریریں کی چائنا کی سپورٹ میں. 70 ملکوں نے. چائنا چھوٹا, کیونکہ یو این کا مسئلہ ہے کہ 50 لاکھ آبادی والا نیوزی لینڈ کا بھی ایک ووٹ ہے اور 130 کروڑ آبادی کے انڈیا کا بھی ایک ووٹ ہے. تو وہ اس ووٹنگ سسٹم کو کھیلتا ہے چائنا. تو چائنا نے اس طرح سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں اپنے آپ کو وہ کیا ہوا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ تبت کے حوالے سے دنیا کو اسٹرانگلی چائنا کو نکالنا ہوگا، کیونکہ آفٹر آل ہسٹوریکلی تبت انڈیا کا تو حصہ ہو سکتا ہے، چائنا کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بدھزم انڈیا سے نکلا ہے اور تبت از اے بدھسٹ کنٹری، تو بدھزم تو اس کا کلچرلی اس کا دیگر چیزوں سے انڈیا سے تو ملتا ہے، لیکن چائنا سے اس کا کوئی کلچرل کوئی اور چیز بھی نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تبت ایک ٹیسٹ کیس ہے، بلوچستان ایک ٹیسٹ کیس ہے. یہ دو کیس اگر دنیا اس پہ اسٹرانگلی رسپونڈ کرے نا تو آپ دنیا کے 80% مسائل حل کر سکتے ہیں پولیٹیکل. بالکل بالکل. اور جو آج انفارمیشنز نکلی انڈو پاک ریلیشن شپ پہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بلوچستان اور کشمیر کا یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کافی سالوں سے لانگ ڈیو ہے، لانگ پینڈنگ ہے، اس کا مسئلہ، اس مثال کا حل کیسے نکل سکتا ہے سر؟ حل تو ایک ہی ہے، بائی فورس. اب کیا کہ جو پاکستان ہے وہ آپ کو پی او کے دے دے گا؟ بائی فورس ہے وہ. فورس ان اے سینس کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری فورس اونلی، مینلی آپ کو پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کو روکنا ہوگا. وہ کیسے؟ سب سے پہلے ویسٹ کو کنونس کرنا ہوگا کہ مدد بند کرو، اس کی امبارگو لگائیں جیسے ایران پہ ہے، سخت امبارگو لگائیں، اس کو کنٹرول کریں. ٹیررسٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ وہ بدبخت ملک ہے جس کا پرائم منسٹر اسامہ بن لادن کو اپنی پارلیمنٹ میں شہید کہتا ہے. وہ اسامہ بن لادن جس کی طالبان اور القاعدہ نے پاکستان میں 70,000 آدمی مار دیے ٹیررزم کے ذریعے. باقی سب کو چھوڑیں دنیا کو، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. تم کیسے شہید کہہ سکتے ہو؟ تم اس کو شہید کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب باقی 70,000 کتے کی موت مرے تھے، یہ مطلب ہوا نا، کیونکہ شہید تو باقیوں کو کتے کی موت مارتا ہے. تو اسامہ بن لادن کے نیٹ ورک نے پاکستان اور دنیا میں لاکھوں مارے ہیں لوگ. اس کو شہید کہنے والا ملک پاکستان. آپ اس بدبخت ملک سے اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اس ملک کو اگر ڈی ملیٹرائز نہیں کیا گیا، ڈی ملیٹرائز کرنا پہلا کام ہے. ہمیں نہیں چاہیے نیوکلیر بم. ہمیں یہ بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ $10 ملین کا ہم نے شاہین میزائل بنایا ہے، 50 بنائے ہیں، $500 ملین لگ گئے اس پہ. اور ٹین کے ڈبے بھنگار خانے سے اٹھا کے کھڑے کر دیتے ہیں ہمارے سامنے. وہ میزائل ہے بھی کہ نہیں؟ فائلوں میں وہ پیسہ لگتا ہے، لاس ویگاس میں بنگلے خریدے جاتے ہیں، کینیڈا میں پراپرٹیاں خریدی جاتی ہیں، سارا پیسہ فضول میں اس میں لگایا ہوا ہے. بند کریں نیوکلیر سسٹم. آرمی کو ریفارم کریں، میں نہیں کہہ رہا ختم کریں، ریفارم کریں. اٹ شوڈ بی اے پاکستان آرمی. اگر اس میں 10 لاکھ کی فوج ہے تو 2.5 لاکھ پنجابی ہونا چاہیے، 2.5 فرام سندھ مہاجرین سندھ، 2.5 فرام پختون اینڈ 2.5 فرام بلوچ ہونا چاہیے، تو آپ کو نیشنل آرمی لگے گی. آپ کے گلوان وادی میں جب بہار ریجمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے تو شہیدوں کی باڈیز پورے انڈیا میں گئیں، تامل ناڈو میں بھی گئیں، پنجاب میں بھی گئیں، بہار میں بھی گئیں، اڑیسہ میں بھی گئیں، ہر جگہ گئیں. انڈین آرمی ہے ہمارے ہاں، پنجابی آرمی ہے ہمارے ہاں. ڈیڈ باڈیاں جائیں گی پنجاب کے کاموں کی میں جائیں گی، جہلم میں جائیں گی، پنجاب میں جائیں گی ساری. آرمی کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. گورننس میں سب پروونسز کو برابر لائیں، کنفیڈریشن قائم کریں. نیا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا آنا چاہیے جو کہ شوڈ ناٹ بی اسلامک ریپبلک، شوڈ ناٹ بی اسلامک ریپبلک. ایک نیا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، ڈی ملیٹرائزیشن آف پاکستان آرمی ہونی چاہیے، ریفارم ہونی چاہیے. اس میں یہ ملک ترقی کرے گا اور اس کو ترقی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ساتھ انڈیا دے گا. اگر آپ اس ملک کو ڈی ملیٹرائز کرتے ہیں اور ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ کریں سوشل سیکٹر پہ، ہیلتھ پہ، ڈیولپمنٹ پہ. یہی کیا تھا نا دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اور جرمنی نے، تو سپر پاورز بنی نا اکنومیکلی. تو یہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ آپ کو، اور یہ بائی فورس ہی ہوگا. بائی فورس ان اے سینس کہ آپ کو اگریسو فورن پالیسی لانی ہوگی، انٹرنیشنل پاورز کو
ساتھ ملا کے پاکستان کو اور چائنا کو کنٹین کرنا ہے. یہ جو جن ہے نا، ہم نے بوتل سے باہر نکال دیا ہے، اس کو اب بوتل کے اندر ڈالنا ہے، نہیں تو پھر یہ جن کو فارغ کر دو. مکر دھوج جی، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پورے مسئلے ہندوستان اور پاکستان کے؟ مکر دھوج جی. ابھیشیک جی، آج ہاں جی تو مکر کافی دھوج. سمے ہو گیا، تو پہلے تو میں عارف جی سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کل رات 9 بجے کا سمے اور دیں، کیونکہ باتیں بہت ہیں ہمارے پاس اور ٹائم کم ہے. آج ہم نے لگ بھگ 1.5 گھنٹے سے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم کو لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک ہماری باتیں نہیں ختم ہوئی، وہ لگاتار چلی جا رہی ہے. تو اگر عارف جی کے پاس سمے ہے تو ہمیں کل رات 9 بجے کا اور ملے. کل سیٹرڈے، ہاں ہاں، آج 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 سیٹرڈے ہے نا؟ ہاں آج کل نہیں، سیٹرڈے آج ہے. سنڈے. شنیوار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رات 9 بجے انڈیا ٹائم. ہاں جی. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، فرسٹ کلاس ہے میرے لیے. آفٹرنون، لیٹ آفٹرنون میرے لیے صحیح ہوتا ہے. وہ اپن باقی باتیں پھر ہم اپن اگلے کاریہ میں کریں گے. اچھا ہے، بالکل صحیح ہے، نو پرابلم. بالکل. آج تو ہمیں ابھیشیک جی ان کو سننے میں ہی سمے چلا گیا، تو مکھیہ روپ سے جو راجنیتک اور ویشوک چرچا ہے وہ رہ گئی ہے. نہیں، آج کافی میں نے ان سے کافی ساری وہ باتیں آج عارف بھائی نے ہمیں بتائی جو جو ہمیں نہیں معلوم تھی، یا شاید ہمارے دیش میں جو میڈیا، جو جیسا کہ عارف بھائی نے بتایا جس طریقے سے کام کرتی ہے ایک پرٹیکولر میڈیا اور ایک پرٹیکولر وپکشی پارٹی ہمارے دیش کی، کہ وہ جو برین واش ہے وہ کر دیا جاتا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جو لکھاری لوگ ہیں، لکھاری لوگ آ کے عام آدمی کی، عوام کا ایک برین واش کر جاتے ہیں وہ، اور وہ سچ سامنے نہیں لانا چاہتے. اور جو ترقی پسند مسلم ہے ہندوستان کا اور پاکستان کا، وہ شاید ان، اگر میں اسے ٹپیکلی ہندی میں بولوں، پونگا پنڈتوں کی بات میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو اپنی اولادیں ہیں ان کا بھوشیہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عارف سر کی جو اکثر یہ جو دہشت گردوں کو بیک کرتے ہیں، جو چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ ان ملکوں کے فوجی افسر ہوں، چاہے دہشت گرد نیتا ہوں، ان سب کے اپنے بچے تو اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جیسا آپ نے بتایا، اور جو ودیشوں میں دوسروں بھیجتے کی، ہیں نا. اور دوسروں کی اولادوں کو تو وہ مدرسوں اور مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بارڈرز پہ. ارے سر، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر غفورا جو مشہور ہوا تھا، اس کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ اس کے 3 بچے یورپ میں پڑھتے ہیں. میری بیٹی جاتی ہے نا یہاں یونیورسٹی میں، سال کا 30,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے. کہاں سے آتے ہیں؟ خالی کھانے پینے کا الگ 30,000 پاؤنڈ تو آفیشیل ہاسٹل، یونیورسٹی کی فیس، یہ سب. 3 بچے، ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کے، کہاں سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ 30,000 پاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے 60 لاکھ روپیہ پاکستانی. 60 لاکھ روپیہ ایک بچے کا، 2 کروڑ روپیہ کہاں سے بھر رہے ہیں؟ ان کے خالی پاکستان کی اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھتے، یہ یورپ میں. پھر ہمارے بچے تو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو یہ بنگلے لے کے دیتے ہیں ادھر کہ بنگلے میں رہو. شاہ رخ خان کے بچے یہاں پہ بنگلے میں رہتے ہیں، تو بھائی صاحب اس نے لیگلی ارن کیے ہیں. تم ایک آرمی کے جنرل، تمہاری تنخواہ کتنی ہے یہ تو بتا دو، جو تم اتنے بڑے بڑے خرچے افورڈ کر رہے ہو. تو یہ ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. سر ایک، کل ہم پھر سے ویسے جڑیں گے، پر ایک جاتے جاتے کوشچن آپ سے میں لوں گا. جن مسئلوں پہ آپ بات کرتے ہیں، جن مدوں پہ آپ بات کرتے ہیں، کیا آپ کو موت کا خوف نہیں لگتا؟ ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. میں باہر کا نکلنا کم کر دیا ہے. میں لندن چھوڑنے کا سیریسلی سوچ رہا ہوں. سوچ تو میں کئی عرصے سے رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ آفٹر آل پھر میرے لیے خطرے ہیں. تو آسان نہیں ہوتا ہم جیسے ورکنگ کلاس کے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے پیچھے کوئی رو وہ تو ہے نہیں نا. ورنہ تو میں امیڈیٹلی رو کوئی خالی ایک فون کروں گا تو میرا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے سے تو یہ، اب میں آپ کو اپنے گھر کا پینٹ وینٹ کیا بتاؤں، ٹھیک ہے نا. رو کے ایجنٹ ایسے نہیں رہتے. تو ہیں بہت سارے مسئلے ہیں، خطرہ ہے بہت، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اب وہ ایک آ گیا ہے کہ یار اب 56 سال جی لیے نا. کتنے لوگوں کو یہ پریویلیج ملتی ہے؟ مجھے اتنی پریویلیج ملی کہ 56 سال جی لیے، تو اب کچھ مقصد کے لیے جی لیں. ایک مقصد زندگی میں تھا، بچے بڑے کرنے پڑھانے، ٹھیک ہے، بچے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، ایک یونیورسٹی میں، ایک کالج میں، ایک اسکول میں.
जिंदगी का क्या मकसद है? तो फिर ये मकसद है। और फिर इसमें मैं तो 25 साल से ये कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे 10 साल से फेसबुक पे था, लेकिन मैं इंडियन ऑडियंस या इंडियन लोगों में इन नहीं था। पाकिस्तानी मेरी फॉलोइंग थी और मैं पाकिस्तानियों के साथ ही गालियां सुनता रहता था, इनकी ओर लगा रहता था। लेकिन ये जब से मैंने इंडियन पब्लिक में इन हो के चीजें शुरू की हैं, तो मुझे जो प्यार और जो मान मिला है, और उसमें बिलीव मी, कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान के बारे में करता हूं, इसलिए मैं सच बोलता हूं। इसलिए क्योंकि मैं तो खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरी जहां मैं गलत हूं, मुझे गलत साबित करें, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, कहा जी मैं गलत हूं, क्योंकि आई एम नॉट एन स्कॉलर, मैं कॉमन आदमी हूं और कॉमन आदमी की नजर से हर मसले को देखता हूं। तो डर लगता है, लेकिन अब वो अपने आप को तैयार कर लिया है, बच्चे भी, फैमिली भी तैयार है, उनको बता दिया है कि कभी भी कोई खबर आए तो फिक्र नहीं करना, तुम्हारा बाप स्ट्रांगली खड़ा रहा है और रहूंगा खड़ा। डर के अगर हम भी बैठ गए तो फिर वो बेचारे तो गुलामी की जिंदगी गुजारने, कौन आवाज उठाएगा? आप जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत सख्त जरूरत है, और दुआ करते हैं पाक अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र बख्शे, उसकी थैंक सभी यू सर। नेमतें आप पे हों, और आप जैसे लोग पूरी दुनिया में जो सच की आवाज उठाते हैं वो और हों, और ये जो अमन है, मोहब्बत है, इसका पैगाम इस सरहद से उस सरहद तक, इस मुल्क से उस मुल्क तक, और पूरी दुनिया में ये जो बयार है, ये जो हवा है, ये बहती रहे, और ये जो अमन चैन है ये बना रहे। आपकी लंबी उम्र, आपकी तंदुरुस्ती की ख्वाहिशात के साथ हम विदा लेते हैं, और हम कल मिलते हैं रात को 9 बजे आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू सर। बहुत आपके शुक्रिया। साथ बात करके बहुत 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 अच्छा लगा, एंड लिटरली ट्रस्ट मी, मैंने भगवान से, खुदा से कभी कुछ नहीं मांगा, पर मैं आपकी लंबी उम्र जरूर मांगता हूँ। बहुत सीरियसली। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने से प्यार मिला है और लोगों ने वेलकम किया। मैंने कल एक छोटी सी 10 सेकंड की, 20 सेकंड की वीडियो लगाई थी जूनागढ़ की, एक हिल की, खूबसूरत। तो मैंने लिखा था कि ये हमारे पुरखों की जमीन कितनी खूबसूरत है, एक दिन में आऊंगा। 5,000 लोगों ने लाइक किया है, हजारों ने कहा है कि प्लीज आओ, वेलकम, ये आपका देश है, ये आपका इलाका है, वापस आओ, वापस आओ। ये मान और प्यार मुझे मिला है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता कभी भी। बिल्कुल सर। मिलते हैं सर कल, मकर ध्वज जी, कल मिलते हैं बहुत रात को 9 शुक्रिया, बजे। जी, बेहद शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।